نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیقہ انٹرنیشنل کی زیر اہتمام ہم سخن ساز پروگرام نمبر 117 جو آج انعقاد پذیر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں یہ کہہ لو کہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں خود یہ سعادت حاصل کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے بعد میں چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں محترمہ نگار بانو صاحبہ کو، جو کلکتہ انڈیا سے ہیں، بہترین شاعرہ ہیں۔ محترمہ نگار بانو صاحب جی نعت شریف پیش میں کیجیے۔ حاضر ہوتی ہوں۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میرا آداب عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کاش دیارے رسول ہو میری نظر میں، کاش دیارے رسول ہو، ہے آرزو یہ میری دعا بھی قبول ہو، ہے آرزو یہ میری دعا بھی قبول ہو، میری نظر میں کاش دیارے رسول ہو، قربانی کیوں نہ جائے بہارے بہشت کی، قربانی کیوں نہ جائے بہارے بہشت کی، جب آمنہ کی گود میں بے مثل پھول ہو، جب آمنہ کی گود میں بے مثل پھول ہو، اے چاند اور تارے تمہاری بساط کیا، اے چاند اور تارے تمہاری بساط کیا، تم تو میرے حضور کے قدموں کی دھول سبحان اللہ، ہو، سبحان اللہ، تم تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے حضور کے قدموں کی دھول ہو، میں روزہ نبی پہ بسط احترام ہوں، میں روزہ نبی پہ بسط احترام ہوں، ممکن نہیں یہاں پہ کوئی مجھ سے بھول ہو، ممکن نہیں یہاں پہ کوئی مجھ سے بھول ہو، جس جگہ تلاوت قرآن صبح و شام، ہو جس جگہ تلاوت قرآن صبح و شام، اس گھر میں کیوں نہ رحمت حقا نزول ہو، اس سبحان گھر اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ رحمت حقا نزول ہو، ذکر رسول پاک ہے یہ بزم نور ہے، ذکر رسول پاک ہے یہ بزم نور ہے، لوگوں یہاں نہ بات کوئی بھی فضول ہو، لوگوں یہاں نہ بات کوئی بھی فضول ہو، ہم کر رہے تھے سواری جو دوش پر، حسنین کر رہے
सवारी जो दोष पर सरकार चाहते थे के सजदे में तूल हो, सरकार चाहते थे सुभान के अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे में तूल हो, है नाज़ी ये मकाम तो यूं ही नहीं मिला, है नाज़ी ये मकाम तो यूं ही नहीं मिला, किस्मत की बात है कि गुलामे रसूल हो, किस्मत की बात है कि माशाल्लाह, मैं रसूल हो, मेरी नज़र में काश तैयारे रसूल हो, है आरज़ू ये मेरी दुआ भी कबूल हो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरमा निगार बानो साहिबा। अब मैं दावत दूंगा प्रोग्राम में इजहार ख्याल करने के लिए, जो कि अहमद नदीम कासमी साहब के बारे में बात करेंगी। हमारी सदारती पैनल की मेंबर हैं मोहतरमा कुसिया कुसी साहिबा, जो मलेशिया से हमारे साथ हैं, और इनकी ख़ास बात, इन्होंने नहजुल बलागा का हिंदको में तर्जमा किया। ये बहुत बड़ी सादत है इनके लिए, और ये हमारे लिए भी काबिल माशाल्लाह, फ़ख्र है। बड़ा काम है। जी मोहतरमा कुसिया कुसी साहिबा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम। जी, अहमद नदीम कासमी जो है वो हमारे मुल्क के लिए बड़े सगीर पाक व हिंद के बहुत बड़े अफसाना निगार थे, और उनके नावल भी उन्होंने लिखे हैं, और उन्होंने उनके जो ज्यादातर अफसाने हैं ना वो देहाती जिंदगी पर मुश्तमिल थे। उन्होंने देहाती जिंदगी पर लिखे। वो मुआशरे की नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। तो उनकी बहुत से अफसाने निसाब में भी हैं। हमारे तालीमी निसाब में उनके अफसाने शामिल हैं, और एक तो बहुत ही मशहूर है, तकरीबन सभी को मालूम है, सभी ने पढ़ा होगा, वो जो है घर से घर तक। ये जी बहुत जी, जबरदस्त, नहीं किसी ने पढ़ा तो वो पढ़े ना। तो अ, अच्छा जी, मैंने ना फिर जब इनका साने इर्तिहाल हुआ, जब वो रहलत फरमा गए, तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत कमी महसूस हुई, बहुत नुकसान। तो मैंने फिर उसी वक्त एक मैंने कथा लिखा था जी। तो अ, ये पेश खिदमत है कि इस बज़्म में इल्म व फन में वो सब का नदीम था। वाह, इस बज़्म में इल्म व फन में वो सब का नदीम था, और कारवाने ज़ौक़ में सबका ज़ईम था, और कारवाने ज़ौक़ में सबका ज़ईम था। ज़े एन ये मी, ज़ईम था। मैं जी जी, थी उनके दम से ज़ीस्त अदब की रवां दवां, थी उनके दम से ज़ीस्त अदब जी की जी, रवां दवां, रोशन हुए रवान दवा, चिराग़ जो यहाँ वहाँ, रोशन हुए चिराग़ अदब जो यहाँ वहाँ। यहाँ वहाँ जो है उनके कालम था, उनके कालम का नाम था यहाँ वहाँ। तो ये मैंने उसकी मुनासिबत से लिखा है, रोशन हुए माशाल्लाह, चिराग़ अदब जो यहाँ वहाँ। सद हैफ आज छोड़ गए हमको कासिमी, सद हैफ आज छोड़ गए हमको कासिमी, वो चल दिए फिजाए अदब करके मातमी, वो चल दिए वाह, फिजाए अदब करके मातमी। और बहुत जी, खूब, बहुत खूब। आलम आलिम की मौत, मौत है आलम की, ठीक है। जी जी, अच्छा जी, उनकी जाहिर है कि उनकी वफात पर सभी दिलगीर थे। तो दिलगीर है, उदास है, यहाँ जो भी जो अहले कलम है,
دلگیر ہے، جی اداس جو بھی اہل قلم ہے. جی جی عالم کی موت موت ہے، عالم کی رقم ہے. عالم واہ کی موت بہت خوب. عالم کی رقم ہے. اور ان کا اپنا شعر ہے، ان کا اپنا شعر مجھے بہت اچھا لگا تھا. تو یہ جی میں نے کہا، کس کو میں کہوں، کس کو مسیحا سمجھوں، کس کو قاتل میں جی کہوں، کس کو مسیحا سمجھوں. سب یہاں دوست بیٹھے ہیں، کس سے کیا سمجھوں. سب یہاں دوستی بیٹھے ہیں، کسے کیا سمجھوں. جی بہت بس خوب یہ ایک دم بہت خوب. مختصر سا تھا. جی جی شکریہ بہت بہت. آپ نے پوری ترجمانی آپ آواز کٹ جاتی ہے. جی بہت شکریہ محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ. آپ نے ایک اپنے دور کی ایک بڑی عظیم شخصیت، بلکہ ان کی بات مجھے یاد آئی کہ پروین شاکر کو خوشبو کی شاعرہ بنانے میں سب سے جو بڑا کردار تھا وہ یقیناً احمد ندیم قاسمی صاحب کا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب پروین جی شاکر کی جو کتاب تھی خوشبو، جب وہ آئی تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو انتصاب لکھا وہ کچھ ایسے تھا کہ اپنے امو کے نام جو باقی ساری دنیا کے لیے احمد ندیم قاسمی، اور اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، ایز اے استاد بھی سپورٹ کیا، تو وہ یقین دنیا میں ایک بڑا نام کمایا اس نے. تو جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، عظیم شخصیات ہوتی ہیں، وہ اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی عظیم بنا دیتے ہیں. یہ ان کی ایک سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کی، کہ وہ اپنے ساتھ وہ ایک بڑا مشہور بڑی شخصیت وہی ہوتی ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر دوسرے لوگ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. جی تو جی شاید یہ محترم واصف علی واصف ان کا قول ہے کہ یہ بڑی شخصیت کی نشانی ہے. تو بڑی شخصیت ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کو بڑا بنا دیتی ہے. تو بہت شکریہ محترمہ کوسیہ کوسی صاحب. جیسے ہم لوگ اور آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں نا، اس طرح. اب میں چاہوں گا محترمہ نگار بانو صاحبہ اس پوائنٹ پر شخصیات. جی جی پڑھ رہے ہیں. نہیں آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں، اور آپ ہی سے تو آج کہہ لو میں کہ پڑھ رہی ہوں. میری تو آپ سینئر ہیں. میں نواز تو صاحب آپ لوگوں کے بیچ ماشاءاللہ بیٹھ کے میں بہت سیکھ اعلیٰ رہی ہوں. درجے پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی محترمہ نگار بانو صاحب. جی میں پڑھ رہی ہوں. آج احمد ندیم قاسمی کا سر کا PDF میرے پاس آیا ہے اور ارحم جی روحان بات کیجیے. کی عنایت ہے کہ میں احمد ندیم قاسمی سر کے بارے میں کچھ لکھوں. میں ایک طفل مکتب ہوں اور آج بھی ان جیسے قلمکار کے کلام سے فیض ہو رہی ہوں. سب سے پہلے ارحم روحان صاحب کا، جو میرے ادب کے دوست اور بھائی بھی ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اتنی خوبصورت محفل میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. 117 ایپیسوڈ کے لیے ایک بار پھر دلی مبارکباد. آج بھی اردو سے محبت رکھنے والے شخص اس دنیا میں ہے، تبھی تو میں ہوں اور مجھ جیسے شاعر اور ادیب قلمکار زندہ ہے. انٹرنیٹ نے ہم سب کو ایک گلدستے میں سمو دیا. بہرحال بات احمد ندیم قاسمی کی ہو رہی تھی. ندیم قاسمی ادب کا وہ مضبوط ستون ہے جس کے بارے میں سائے میں بیٹھ کر ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. کلام میں ان کی قابلیت جھلک رہی ہے. ان کا کلام کئی دہائیوں سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ان کی پہچان ان کا کلام ہے. ان کے بارے میں کہنے کی میری کوئی اوقات نہیں ہے. ہر شعر اپنی پہچان خود بناتا ہے اور شاعر اور ادیب اپنے کلام سے یاد رکھے جاتے ہیں. شاعر تو اپنے کلام سے اپنی پہچان بنا لیتا ہے اور یہ شاعر تو خود شعر کا گلدان ہے. زبان، کلام، تلفظ، انداز بیاں سب سے جدا. بچپن میں انہیں کتابوں میں پڑھتی آ رہی تھی اور اب انٹرنیٹ میں پڑھتی ہوں، ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں، ریختہ میں ان کا کلام دیکھتی ہوں، فیس بک میں دیکھتی ہوں، ویڈیو مشاعروں کی دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں.
इंटरनेट के जरिए उनका कलाम को पढ़ने का मौका दस्तयाब होता रहता है। वीडियो, ऑडियो, रील में उनको देखकर, उनका कलाम सुनकर उनकी शख्सियत खुलकर सामने आ जाती है। खुली किताब है उनकी शख्सियत। आज कई सदियां गुजर गई मगर उनका कलाम आज भी तरोताज़ा और हमेशा तरोताज़ा रहेगा और ताबंदा रहेगा। आमीन। उनके कलाम मैं उनको खराज तहसीन देती हूँ। बहुत सारा कलाम है मगर मैं एक ही कलाम पढ़ूंगी और मुकम्मल पढ़ूंगी। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा? वाह मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर वाह जाऊंगा। वाह वाह, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर बहुत जाऊं? खूब, बहुत तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा? घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। घर वाह, में घिर बहुत जाऊंगा, खूब, सहरा में बिखर जाऊंगा। बहुत खूब अंदाज। और तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा? घर में जाऊंगा, गिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल है। वाह तेरे वाह पहलू वाह, से जो बहुत उठूंगा तो मुश्किल है ये। सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा। सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा। तेरा पैमाना वफा वाह दीवार बना। क्या शेर है, वाह। तेरा पैमाना वफा राह की दीवार बना। वरना सोचा था कि जब पाऊंगा मर जाऊंगा। वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा। और ये शेर देखे कि चारा साजों से अलग है मेरा मेयार के मैं। चार जी जी, साजों से अलग है मेरा मेयार के मैं। जख्म खाऊंगा तो कुछ और निखर जाऊंगा। वाह जख्म वाह, खाऊंगा तो कुछ और कमाल, निखर जाऊंगा। बेहद बहुत बेहुदा कर। खूब, और अब तो बहुत खुर्शीद को खूब, गुजरे हुए सदियां गुजरी। अब तो जी जी, खुर्शीद को गुजरे खुर्शीद, हुए सदियां गुजरी। अब उसे ढूंढने में ताबा शहर जाऊंगा। अब उसे बहुत ढूंढ खूब, बहुत ताबा खूब, शहर जाऊंगा। और आखिरी कलाम उनका वाह ये वाह है कि जिंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूँ नदीम। जिंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूँ नदीम। तुझको पाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। तुझको पाऊंगा मगर सुबह तो कर। अल्लाह पाक उन्हें अपने आस्थाने में जगह दे और वाह हम उनके लिए दुआए मगफिरत करेंगे। बहुत अच्छी शायरी करते थे। जो आज हम उनका कलाम बचपन में पढ़ते थे, आज इत्तेफाक से उनके बारे में बोलने का मौका। जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मोहतरमा निगार बानो साहिबा। अभी आपने दो बातों का जिक्र किया, एक खुर्शीद और एक सुबह तो कर जाऊंगा। तो उन दो बातों में जो एक ख़ास बात थी वो ये थी कि आपने खुर्शीद कहा तो हमारे साथ निगत खुर्शीद साहिबा मौजूद हैं, वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। और फिर आपने कहा सुबह तो कर जाऊंगा। कुछ लोग वैसे तो शाम हो रही है लेकिन जब खुर्शीद आता है तो सुबह हो जाती है। तो लिहाजा वाह वाह, इस रौनक में जो अभी टिमटिमाती शाम होने लगी थी तो खुर्शीद साहब ने आके माशाल्लाह से फिर प्रोग्राम को बड़ा कर दिया। और अभी एक मैं बात ये शेयर करना चाह रहा था, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा किसी बड़े शायर की कोई बड़ी जो चीज़ होती है हमेशा काफ़ी उसकी होती है। तो ये इनका एक शेर था जो अहमद इब्न कासिम साहब का, वो सबका ही पसंदीदा है। और यकीनन आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा पैरोडी भी इसी शेर की बनी है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो इसकी पैरोडी खासो आम जानते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के लाने के लिए नवाज साहब के जी सर, इसी शेर की कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं जी तो चालाक हूँ मंजी थले बढ़ जाऊंगा। ये बड़ा मशहूर हुआ था इसकी पैरोडी अच्छा अच्छा इसकी अच्छा पैरोडी के तौर अच्छा, पर। और मुझे इनका ये अच्छा अच्छा, शेर, हाँ जी, ये बड़ा पसंद था। तो लेकिन एक इनका और शेर है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, वो हमेशा जी से जी, फेवरेट रहा है। जो इनकी एक बेकरारी और एक इंतज़ार की कैफियत का इजहार करने का अंदाज, कि जी अंदाज़े जी, हू बहू तेरी आवाज़ पा का था। आहा, अंदाज़े हू बहू तेरी आवाज़ पा का था, ये पाका था, देखा निकल के बाहर घर निकल से के तो देखा तो झोंका झोंका हवा का था। और हवा का था, बहुत मशहूर है ये। और माशाल्लाह अहमद इब्न कासिम साहब का ये बहुत बहुत मारूफ, खूबसूरत शेर था। और अभी मैं सोच रहा था कि हमारा जो 117 प्रोग्राम हुए हैं, अभी अगर जी जी, मोहतरमा निगर खुर्शीद साहबा ना आती तो फिर मैं यही चाहता कि नवाज साहब से हम दुआ करवा देते, क्योंकि हम प्रोग्राम को क्लोज करने की तरफ जा रहे। तो अभी हुआ ये, मैं सोच ये रहा था
کہ آج 170واں پروگرام ہے, 70واں. تو یہ جی جی اگر 10 منٹ اور جوائن نہ کرتی نا محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ, تو یہ پہلا پروگرام ہونا تھا جس میں یہ شامل نہیں ہونی تھی. معذرت ہے جی. میں سوچ رہا تھا ویسے کہ آج یہ تک ایسا نہیں ہوا کہ میں جی سوچ رہا تھا یہ آج لگتا ہے اپنا ریکارڈ توڑنے پہ تلی ہوئی ہیں جو آج نہیں رہی, تو نہیں ایسی ان کوئی کا بات ریکارڈ نہیں. ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا. اور رش بڑا تھا راستے میں, واپسی میں مجھے کافی دیر ہو گئی, اس لیے اچھا معذرت ہے. چلو نہیں آج آپ کل کی دن آمد کا چھوٹا شکریہ. ہو گیا ہے نا, بہت نہیں جلدی شام نہیں ہو جاتی ہے. لاہور میں رش بڑا, جہاں اشارے پہ کھڑے ہو جائیں 5 منٹ تو ویسے ہی لگ جاتے ہیں, اس لیے پہنچتے ہوئے چلو تھوڑا لیٹ. آپ لاہور میں رہ رہی ہیں, مجھے یہ تو بتائیے بارش کا کیا حال ہے لاہور میں؟ میں نے بڑا جانا تھا. اچھا حال چل رہا ہے, بڑا اچھا چل رہا ہے حال بارش کا, تو جی. روز تو اور بارش ہوتی ابھی ہم ایک بات کر رہے تھے محترم جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کے اس افسانے کی جو ہر گھر میں پڑھا گیا اور ہر اسکول میں پڑھا گیا اور ہر بچے نے پڑھا گھر سے گھر ہے. تک. جی تو جی آج جو لاہور میں رہتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ لاہور کی ایک برفی ہے, انہوں نے اس کی جو سروسز ہے نا, اس کا جو پارسل پیکنگ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا گھر سے گھر تک. وہ ایک برفی ہے, وہ پورے پاکستان لوگ بیچتے ہیں اور پارسل ہی سیل کرتے ہیں, بڑی مشہور ہے. جی. تو ایسے ہی یعنی کہ ایک بڑی شخصیت باقی کا ایک مشہور لکھا ہے. ہوا جملہ دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ لوگوں کے لیے ایک روشن مینارہ بن جاتا ہے, ان کے لیے ایک وہ ایک نئی چیز یہاں ہوتی سے ہے جو ان کا نہیں برانڈ, یعنی کہ نہیں انہی کا وہ ایک جملہ گھر سے گھر تک آج ایک برانڈ ہے. صحیح. تو ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے اس شام میں صبح کی ہے, محترمہ نگہت خورشید صاحبہ. تو لہذا آپ اس روشنی کو اور ذرا اجالا دیں اور اپنی گفتگو سے اور اپنے آج ٹھیک کے حوالے سے جو بھی بات کرنا چاہیں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. محترمہ نگہت خورشید صاحبہ. کرم صاحب, ایک سب کے لیے بہت سلام کی دعائیں جی اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو سن رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ سب کو جی جی اس محفل میں شامل ہونے والوں کو صحت تندرستی سلامتی اور بہت ساری دعائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی اچھے پروگرام کرنے کی اور باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے کچھ میری یادیں ہیں کہ میں جب ایم اے کر رہی تھی ایف کالج میں, ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارا وہاں ہاسٹل نہیں تھا, ایف کالج کا گرلس ہاسٹل نہیں تھا, ہم اپوا ہاسٹل میں رہتے تھے. وہاں سے ہماری بس آتی تھی اور میں پک اپ کرتی تھی. وہاں پہ احمد ندیم قاسمی جو تھے وہ منصورہ احمد کو انہوں نے بیٹی بنایا ہوا تھا, اور وہاں ان کے اکثر جو ہے وہ منصورہ احمد سے ملنے آتے تو ہماری بھی ملاقات ہو جاتی. اس کو میں نے دیکھا کہ انتہائی خوشی, انتہائی مدبر, شاعر تو تھے ہی بہت اچھے, لیکن جو ہماری گفتگو ان کے ساتھ ہوتی تھی اس میں اتنی اہمیت ہوتی تھی, اور پھر مختلف لوگوں کو جو رپورٹ کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا تھا وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ان کا علم بھی بہت وسیع ہے. اس کے بعد میں نے ان کے ایک پنجابی میں نے ریسرچ ورک کیا, وہ رسالہ تھا ان کا, جو اس میں جو ہے وہ پنجابی جو آرٹیکل تھے اس میں میں نے ریسرچ کی. اس وقت بھی انہوں نے ہائی کوپریشن کا مظاہرہ کیا اور مجھے سارے فنون, بلکہ وہ بہت کم لائبریری میں اپنی کسی کو جانے دیتے تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ریسرچ کر رہے ہو تو آپ آؤ, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ اس پہ کام کر رہی ہو. وہ میں نے ریسرچ ان کے ساتھ کی اور انتہائی کوآپریٹو شخصیت ہے. پھر اس کے بعد ان کے جو ڈرامے ہیں جو سے بھی چلتے رہے ہیں, ایک ان کا ڈرامہ تھا خط برائی, پھر کلو تھا. یہ ڈرامے جو تھے ایک چھوٹے سے نقطہ جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے اسی کو لے کے, ایک چھوٹی سی بات کو لے کے اس کے اوپر کہانی بنا دینی اور پھر اس کے اوپر ڈراماٹائز کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں خود بھی لکھتی ہوں اور میری بھی یہی عادت ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے نقطے کو لے کے ایک عام سی بات کو جب اس کو کہانی کے انداز میں بیان کرتے ہیں تو وہ نہ صرف لوگوں کے لیے اپنی ہی بات لگتی ہے اور انہیں کہیں ہماری ہی بات ہو رہی ہے, اس لیے اس بات کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. احمد ندیم قاسمی کے افسانے شاعری ہے وہ عام آدمی کی شاعری اور ہر شخص کے دل کی آواز لگتی ہے. بڑے سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں اور جو کہانیاں لکھتے تھے وہ بھی
हमारी घर की कहानी होती थी, हमारे समाज की कहानी होती थी। और ये नहीं कि उन्होंने बहुत आला तबदील कहानी लिख के ड्रामा लिखा, वो हमेशा समाज के निचली सतह के लोगों की बात करते थे और वहां से वो अपना जो था वो मवाद लेते थे या फिर नुस्खा लेते थे और उसकी कहानी बनाते थे। ऐसा जाहिर है अहमद अली कासमी जो है आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उन्होंने काम किया, काम ही इंसान को जिंदा रखता है। उनके काम के हवाले से ही अक्सर मैं उसकी बात होती है, काफी काम को समेटा। अब उसके बाद जो है वो किताबों के हवाले से, उनके अशार के हवाले से आज भी वो जिंदा है। अहमद अली कासमी जो है वो अल्लाह ताला उन्हें दुआए रहने की जगह दे। बेशक हमारे उर्दू आमीन। आमीन। अपनी उर्दू शायरी के लिए उर्दू अदब को एक खास जो है वो निहत की और लफ्ज़ की जो हुर्मत है उसको उन्होंने बरकरार रखा। माशाअल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बड़ी जामियत के साथ आपने कासमी साहब को खराज तहसीन पेश किया, बहुत उम्दा अंदाज। जी बहुत शुक्रिया। और अभी कासिम साहब का एक शेर मेरी नज़र से गुजरा है तो मैं वो पेश करता हूँ। साजिद अली साहब तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, जब वाह, तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत तर्क कर दी, मोहब्बत कर दिल दी। मगर इससे वो धड़का कि क़यामत कर दी। बहुत खूब, बहुत वैसे खूब, वाह। उनके जो अशार हैं वो ज़ुबान ज़दो आम है, कोई शक नहीं है कि हमारे अहद के वो बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े अफसाना निगार थे। और फिर फ़नून के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं, अंजुमन तरक्की पसंद के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं, वो यकीनन एक सुनहरी तारीख है पाकिस्तानी अदब की। तो मोहतरम जनाब सैयद अयाज मुफ्ती बेशक। साहब ने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से, आपको भी खुश आमदीद। जी अस्सलाम तो अब वालेकुम। मैं जी वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। मुफ्ती साहब, वेलकम तो सर। अब मैं चाहूँगा कि अहमद दीन कासी साहब भी सैयद थे और अयाज मुफ्ती साहब भी सैयद हैं, तो लिहाजा इन्हीं को बुला लेते हैं कि, और जैसे कहते हैं ना वो आए और छा गए, तो आते ही इनको बुला लेते हैं ताकि ये छा जाएं। जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब जो बर्जिस्ता गुफ्तगू करते हैं, बेहतरीन करते हैं, और इनका जो अंदाज़ मुतरन्नम है वो भी बड़ा जुदा गाना है, और जो इनकी रवानी फसाहत बलागत और वो जो अंदाज़ है एक इनका बर्जिस्ता, और वो भी माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है। तो तशरीफ़ लाएँ मोहतरम जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब। जी बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दोस्तों, मुझे 2 किताबें देखने का मौका मिला है और एक है डॉक्टर मुमताज मुनव्वर आपी की जी किताब अंदाज़े बयां। अयाज भाई बात सुने, जी अयाज भाई आज का जो जी प्रोग्राम जी। है ये उन किताबों का नहीं है, वो जुमेरात को प्रोग्राम है। आज का अच्छा अच्छा प्रोग्राम अच्छा हम सुखन साथ है, ये जनरल प्रोग्राम है, इसमें अब कोई भी बात, अच्छा कोई भी अच्छा अच्छा बेशक। अफसाना अच्छा। अफसानचा अब मैं हालांकि अफसाने लाया था लेकिन यहाँ नहीं आज लेके आया जॉब पे। कुछ तो भी एनीवे मैं 2 मिनट पेश मुझे कर दीजिएगा। वो हमारा इसमें किताब पेश दो, कर। जी मुझे अभी 2 मिनट म्यूट पे मैं पहले निकाल लूं, फिर मैं आपको सुनाता हूँ इंशाल्लाह। ऐसी जी कोई जी बात नहीं, तो कुछ भी पेश कर ठीक दो हो तो गया। ऐसी कोई बात नहीं इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। ठहरिएगा बस अमीन। साजिद अली साहब आप अपना माइक जी ऑन जी कर लें। जी जी जनाब, अब मेरे सामने आ गई एक मजमून आ गया, वही सुना देता हूँ जी आपको। जी 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 पेश कर। तो मजमून है जनाब, इसका उन्वान मैंने रखा है कि ये है कहानी छोटी सी अब्दुल सुबहान और फातिमा बतूल की। जी तो सुनिएगा कि और इसमें मैंने कुछ एड्रेस करने की कोशिश की है, बहुत से इश्यूज जो हमारे अतराफ में होते हैं। तो आप सबकी नजर है कि एक 8 साल का लड़का था, उसका नाम था अब्दुल सुबहान, जिसका मतलब है अल्लाह ताला का बंदा, मगर लोग उसे सुबहान ही कहते थे। हालांकि सुबहान तो सिर्फ अल्लाह का नाम है और हम तो अल्लाह के अब्द हैं, और इसीलिए हमारा नाम तो अब्दुल सुबहान, अब्दुल सत्तार या अब्दुल रहीम ही होना चाहिए और कहना चाहिए। खैर, इस लड़के की के माँ बाप को फिल्में देखने का बहुत शौक था, गाने भी उसे बहुत अच्छे लगते थे। वीकेंड आता तो खूब फिल्में देखते, गाने सुनते, वो भी डांस करता, उसे बड़ा मजा आता। बस उसका दिल चाहता कि हर वक्त या तो वीकेंड रहे, स्कूल भी ना जाना पड़े, और वो बस कार्टून मूवीज देखता रहे। सिर्फ एक किस्म की मूवी वो नहीं देखना
دیکھتا تھا, اور وہ تھی ہارر یا آگ والی موویز. آئس کریم کھاتا رہے, پیپسی اور کارن کھاتا رہے, فلمیں دیکھتا رہے, گانے سنتا رہے. عبدالسبحان کی ایک دوست رشتہ دار تھی فاطمہ بطول, وہ بھی 8 سال کی ہو گئی تھی. وہ جب بھی اس کے گھر آتی تو کبھی کبھار شام کے وقت وہ اسکارف پہن کر آ جاتی, اور مغرب کی نماز ان کے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ پڑھتی. اسے قرآن کی تلاوت, نعتیں اور نشید اچھی لگتی تھی. کارٹون اسے بھی بہت پسند تھے, مگر سارا دن کے لیے نہیں, اور وہ اکثر عبدالسبحان کے ساتھ موویز بھی دیکھ لیتی تھی, مگر ایک سے زیادہ مووی دیکھو تو وہ بور ہو جاتی تھی. بس تھوڑی دیر کے لیے اسے ٹی وی دیکھنا پسند تھا, باقی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیلپ کرتی, کبھی صفائی کر لیتی, کبھی امی ابو سے سوالات پوچھتی. اس کی اور عبدالسبحان کی اکثر بحث ہو جاتی. وہ کہتی کہ نعت یا نشید لگاؤ, اور عبدالسبحان فلم یا گانے لگاتا, اور وہ ان گانوں میں لڑکیوں کے کپڑوں کو دیکھ کر کہتی چھی چھی چھی, اللہ میاں انہیں سزا دیں گے. جبکہ عبدالسبحان کہتا کہ تم تو ہر وقت اسکار پہن لیتی ہو, جبکہ لڑکیاں تو اسکرٹس میں اچھی لگتی ہیں اور لڑکے شارٹس میں. اور عبدالسبحان کو شلوار قمیض پہننا بالکل بھی پسند نہیں تھا. عبدالسبحان فاطمہ بطول کی ایک نہ سنتا, اور ویسے بھی وہ اس کے گھر آئی ہوتی تو نہ تو نعت لگاتا نہ نماز پڑھتا, بس گانے لگائے رکھتا. فاطمہ بطول تھک ہار کر اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی, اور جب عبدالسبحان فاطمہ بطول کے گھر جاتا اور اگر بطول ٹی وی پر تلاوت یا نشید لگائے ہوتی تو بہت بوریت محسوس کرتا, اور غصے میں جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جاتا. ایک دن ویکینڈ پر عبدالسبحان کافی دیر تک فلمیں دیکھتا رہا. شام ہو گئی تھی اور عبدالسبحان صبح سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مسلسل فلمیں دیکھ رہا تھا. کبھی کوک کے مزے لیتا تو کبھی چاکلیٹ کھا لیتا, کبھی گرم گرم کارن کھا لیتا. فلم دیکھتے دیکھتے اسے نیند آ گئی. تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اور فاطمہ بطول آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. اسے آسمانوں میں اڑنا بہت اچھا لگتا تھا. اس نے دیکھا کہ آسمانوں پر بہت ہی خوبصورت پروں والے لڑکے اور لڑکیاں پھر رہے ہیں, اور وہاں بہت ہی خوبصورت گارڈن, لیکس, کوک, پیپسی, آئس کریم, چاکلیٹ, برگر اور اس سے بھی زیادہ مزیدار قسم کے کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں. ان کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی. اسے شدت سے بھوک لگنے لگی. فاطمہ نے ان پروں والے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ بولے کہ ہم فرشتے, ہم زمین آسمان میں آرام سے اور بہت تیزی کے ساتھ جا سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے بہت زیادہ پاورز دے رکھی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اور ہم انہیں پورا کرتے رہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ وہ سب وہی چیز پڑھ رہے تھے جو کبھی کبھار اس نے میلاد میں بھی سنی تھی, اور وہ سب کہہ رہے تھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس نے دیکھا کہ فاطمہ بطول بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگی. اسے تو یہ چیز بالکل بھی یاد نہ تھی, اور ہوتی بھی کیسے. وہ تو جب میلاد میں بھی جاتا تو باہر جا کر بس کھیلتا رہتا تھا. یاد تو تب ہوتا نا جب وہ وہاں چپ فاطمہ کی طرح بیٹھ کر میلاد سنتا, مگر اسے تو یہ چیز بور لگتی تھی. البتہ ایک سوال اس کے ذہن میں آیا, اور اس نے عبدالسبحان فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس سپر مین, ایکس مین اور اسپائڈر مین سے بھی زیادہ پاورز ہیں؟ تو ان کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی, اور پھر وہ مسکرا کر بولے کہ ان سب چھوٹے جھوٹے کرداروں سے کہیں زیادہ ہمارے پاس پاورز ہیں, اور ساری سچی پاورز, اور یہ جھوٹی موٹی کی نہیں بلکہ اصلی پاورز. تمہیں معلوم ہے کہ فرشتوں کے بھی 4 لیڈرز ہوتے ہیں, 4 مشہور فرشتے, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ کہنے لگا کہ وہ کون ہیں ان سے بھی زیادہ پاور والے؟ کہنے لگا ہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, ان کی ذمہ داری اللہ کا پیغام ان کے میسنجرز تک پہنچانا ہوتا ہے. اور مثال اس نے دی کہ جیسے قرآن پاک تم دیکھا ہے نا, ہاں گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ وہ کتاب اور جن پر یہ نازل ہوئی تھی ان پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ یہی فرشتہ لاتا تھا. پھر اس نے بتایا کہ دوسرے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. ان کی ذمہ داری بارش, رزق اور قدرتی نظام کی نگرانی ہے. اور اسی طرح حضرت اسرافیل ہیں جن کی ذمہ داری قیامت کے دن سور پھونکنا ہے, اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور ساری دنیا یہ تباہ ہو جائے گی. تو وہ کہنے لگا کہ ویسے ہی جیسے وہ ایک سونامی والی فلم میں ہوا تھا. کہنے لگا جی ہاں. حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے پھر جن کی ذمہ داری روح قبض کرنا ہے. مثال انہوں نے بتایا کہ اس طرح انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے. تو وہ حیرت سے کہنے لگا عبدالسبحان کہ اچھا جیسے میرے دادا کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس میں حضرت عزرائیل آئے تھے؟ کہہ لگے جی ان میں سے. تو انہوں نے کہہ لگے کہ ان میں سے کسی ایک کا نام تمہیں معلوم ہے؟ اگر تم دونوں میں سے یعنی یہ بات کرنے سے پہلے کی چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہنے لگے کہ فاطمہ بطول اور عبدالسبحان 4 فرشتے ہیں. یعنی بعد میں تفصیلات انہوں نے بتائیں, لیکن وہ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کسی ایک کا نام بھی اگر تم بتا دو
تو ہم تمہیں آئس کریم سے بھی 10 گنا زیادہ بلکہ 100 گنا زیادہ پاور والی چیز کھانے کو دیں گے. عبد سبحان کے منہ میں تو پانی بھر آیا, وہ تو آئس کریم کا دیوانہ تھا, نیکی اور پوچھ پوچھ, مگر اس کو تو کسی بھی فرشتے کا نام نہیں آتا تھا. پھر اسے یاد آیا کہ ایک فلم میں سلور اسٹائلون نے زبردست فرشتے کا رول پلے کیا تھا. وہ جھٹ سے بولا اچھا میں بتاؤں. ہاں کہ سلور اسٹائلون. اس نے دیکھا کہ فرشتے کا موڈ اچانک پھر خراب ہو گیا. اتنے میں اس کی دوست فاطمہ بطول کی آواز آئی. اس نے کہا جی کہ 4 فرشتے ہیں, حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل. اب تو سبحان کا منہ کھلا کھلا رہ گیا. وہ حیران تھا کہ فاطمہ بطول کو یہ سارے نام کیسے یاد ہیں, اس سے تو یہ نام کبھی نہ سنے تھے. سنتا بھی کیسے, کیونکہ وہ نہ تو اس کے ماں باپ نے اسے بتائے تھے اور نہ ہی کسی نے اسے یاد کرائے تھے. فرشتے حیرت سے ننھی فاطمہ بطول کو دیکھ کر جمع ہو گئے اور ان کے منہ سے اپنے سرداروں کے نام سن کر وہ بہت ہی خوش تھے. عبد السبحان بھی بہت خوش تھا کہ چلو میں نے صحیح, میری دوست نے تو جواب دیا. وہ بولا وہ, جبکہ سب فرشتوں نے ایک ساتھ کہا ماشاء اللہ. عبد السبحان دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ اسے ایک نام بھی یاد نہیں. ایک فرشتہ بھاگ کر فاطمہ بطول کے لیے آئس کریم جیسی ہی کوئی چیز لے کے آیا اور بولا ہمارا وعدہ تھا کہ تم دونوں میں سے جو بھی جواب دے گا اسے آسمانی آئس کریم دی جائے گی, تو یہ لو تمہاری آسمانی آئس کریم. عبد السبحان نے فوراً کہا کہ چلو ایک سوال کا جواب تو نہیں دیا, تو کیا ہوا آپ مجھ سے کوئی دوسرا سوال پوچھ لیں, مجھے یقین ہے کہ میں اس دفعہ جواب ضرور دوں گا. تو فرشتوں نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ تعالیٰ سے ملنے آئے تھے تو ان کی سواری کیا تھی, ہو سکے تو اس کا نام بھی بتا دو. عبد السبحان کو گاڑیوں کا بے حد شوق تھا. سارا دن گاڑیوں کی موویز دیکھ دیکھ کر اسے سارے ماڈلز کا پتہ چل چکا تھا, فراری, لیمبرگینی, پورش, لیکسس, انفینٹی. مگر اچانک اس کو اپنے ابو کی بات یاد آئی کہ پرانے زمانے میں یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, لوگ گھوڑوں, اونٹوں اور گدھوں پر جاتے تھے. تو اس نے سوچا گیس کرتا ہوں, بولا گھوڑا. فرشتے بولے اچھا اگر گھوڑا مان لیا جائے تو اس کا نام کیا تھا. یہاں پر عبد السبحان چپ ہو گیا, کیونکہ گھوڑوں کو نام تو اس نے کبھی یاد نہ کیے تھے. اسے تو بس گاڑیوں کو شوق تھا. اس سے پہلے کہ کچھ بولتا بطول بولی کہ کیا میں اپنے دوست کی ہیلپ کر سکتی ہوں. فرشتوں نے کہا اجازت ہے. بطول نے کہا کہ اس گھوڑے یا گھوڑے جیسی سواری کا نام تھا براق. عبد السبحان حیران ہو کے سن رہا تھا, اس نے تو یہ نام کبھی سنا ہی نہیں تھا. لیکن یہ فرشتے بہت اچھے تھے. بولے کہ عبد السبحان دیکھو تمہاری دوست کتنی اچھی ہے, تمہاری کتنی سپورٹ کی ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ آئس کریم دے دی جائے اور اسے بھی اس کی من پسند آئس کریم دے دی گئی. فرشتے اس سے مسلسل عبد السبحان کہہ رہے تھے. وہ بولا میرا نام تو سبحان ہے. عبد السبحان تو کوئی بھی نہیں بولتا. فرشتے بولے بیٹے سبحان صرف اللہ کا نام ہے, آپ کا نام عبد السبحان ہے, یعنی اللہ کا بندہ. اور جانتے ہو بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پاک کے حکم پر چلے, نماز پڑھتا ہو, اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہو, اذان کا احترام کرتا ہو. اور تمہیں پتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے احکامات نہ مانے تو مرنے کے بعد جب تم یہاں آؤ گے تو صرف نیک لوگ جنت میں جائیں گے, جہاں دنیا کی ہر اچھی چیز سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں, اور برے لوگوں کو دوزخ میں یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. عبد السبحان ان میں سے کوئی بھی چیز تو اچھی طرح وہ تو لوگوں کو شاؤٹ کرتا تھا. نماز اگر فاطمہ بطول اسے کہتی بھی تو وہ نہیں پڑھتا تھا. اذان ہو رہی تھی تو تب بھی وہ باتیں کرتا تھا. فرشتے بولے کہ دیکھو آج تمہیں آئس کریم فاطمہ بطول کی وجہ سے مل رہی ہے. اتنے میں عبد السبحان کی آنکھ کھل گئی. اسے اس کی امی بلا رہی تھی, سبحان سبحان بیٹے کہاں ہو, دیکھو تمہاری پسندیدہ سپرمین آ رہی ہے. سبحان اٹھا اور بولا امی جان میرا نام سبحان نہیں عبد السبحان ہے, پلیز مجھے عبد السبحان بلائیے کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ماں اور باپ حیران ہو. پھر عبد السبحان نے کہا ماں آج میں سپرمین نہیں دیکھوں گا, مجھے آج تلاوت کے نعت سننی ہے. اور چینل پر نور ٹی وی لگا کر نعت سننے لگا. اتنے میں گھنٹی بجی تو فاطمہ بطول اسکار پہنے داخل ہوئی. عبد السبحان نے فاطمہ سے کہا پلیز اوپر آ جاؤ, اور فاطمہ بطول یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ عبد السبحان نعتیں سن رہا ہے. وہ دونوں کافی دیر نعتیں سنتے رہے, اور پھر جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو عبد السبحان اپنے ماں باپ سے بولا ابو مجھے بھی اذان سکھا دیجیے نا, مجھے اذان سیکھنی ہے. اور فاطمہ بطول سے بولا کہ پلیز مجھے وضو کرنا سکھا دو کیونکہ آج میں نماز بھی پڑھوں گا. عبد السبحان نے اس خواب کے بعد ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرے گا اور نیک کام کرے گا تاکہ اسے بھی جنت ملے اور بھڑکتی آگ میں نہ جا گرے. اب وہ فاطمہ سے جھگڑا بھی نہیں کرتا. آج اسے نماز پڑھ کر اتنا مزہ آیا کہ اسے دکھ ہونے لگا کہ میں پہلے کیوں فاطمہ بطول کی بات نہیں مانتا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ نے بھی فاطمہ بطول کے ساتھ نماز پڑھی. تو دوستو یہ تھی میری آج کی جو کہانی جو میں نے آپ کی اس پروگرام میں پیش کی. امید ہے پسند آئی ہوگی آپ کو. ماشاءاللہ بہت خوب جناب مفتی صاحب. حسب روایت آپ نے ایک بہترین جائزہ بہترین سبق آموز ایک کہانی پیش کی ہے. میں چاہوں گا کہ پروفیسر
मोहम्मद नवाज कमल साहब तबसरा फरमाएं। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब ने यहाँ पे अब्दुस सुभान और फातिमा बतूल के दो किरदारों के हवाले से, जो कि दो मुतजाद रुझानात के हामिल किरदार हैं और दो अलग अलग रुझानात की निशानदही करने वाले किरदार हैं, उनकी कहानी में उनके हवाले से अपनी कहानी को आगे बढ़ाया है। और इसमें फरिश्तों से मुलाकातें, बाकमाल मनाजिर हैं, दुरूद सलाम की सदाएं हैं और चार मशहूर फरिश्तों का तज़किरा है और उनकी जो उनके ज़िम्मे फ़राइज़ हैं उनका यहाँ पे ज़िक्र हुआ। तो इसके साथ जो बच्चों की दिलचस्पी है और जो उनकी मासूम ख्वाहिशें हैं, बच्चों के पसंदीदा खाने, आइसक्रीम वगैरह के हवाले से सवाल और जवाब के ज़रिए नेकी की तरफ रग़बत और सच्चाई की अज़मत को नहायत उम्दा अंदाज में सैयद अयाज मुफ्ती साहब ने अपनी कहानी में आगे बढ़ाया है। यकीनन ये किरदार उनके मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार हैं और हस्बे रिवायत सैयद अयाज मुफ्ती साहब एक चौंका देने वाला, एक ऐसा ही हमारे सामने कोई ना कोई किरदार अपनी कहानी की सूरत में रखते हैं। तो ये भी एक ऐसी ही कहानी थी कि जिसके ये दो किरदार जो नेकी की तरफ रग़बत और फलाह की तरफ पेशकदमी के हवाले से बड़े मोतबर किरदार हैं। और ये मुफ्ती साहब के अपने जो मन की कथा है, उनकी अपने मन की सच्चाई है, यकीनन उसने उन किरदारों को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया और उनको एक अच्छा नाम दिया है और एक अच्छा पैगाम दिया है। जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। हस्बे रिवायत आपने सर एक बहुत खूबसूरत चीज़ पेश की है हम सब के लिए। नवाजिश जी, बहुत बड़े शुक्रिया, नवाजिश, बड़े बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब और बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर नवाज कमल साहब। और अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं अदब के अर्तुगरुल गाजी जनाब साजिद अली अमीर साहब। जी जी साजिद अमीर साहब, क्योंकि हर बार इन्हें वेट करना पड़ता है, इसलिए आज इन्हें जल्दी बुला लेते हैं। साजिद अली अमीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी, आप अपना जो भी आपने अपनी निगारिश पेश करनी है, इंतखाब या कुछ भी कॉलम मज़ामीन कुछ भी पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से। मैं आज जी आपको अता फरमाइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। साजिद भाई के नेट का मसला होता है, क्योंकि सिग्नल उधर कम ही होते हैं। मेरे ख्याल फिर डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं वो। जी तो चलो, जब वो आएंगे तो फिर बाकी दोबारा पेश कर लेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं मौसम की वजह से ना डिस्टर्बेंस है। तो मैं चाहूँगा कि वैसे तो वो तिलावत करती हैं, मेज़बान हैं, लेकिन आज वो सदारती खुतबा देने के एक स्टेप पहले मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि इससे पहले कि हम सदारती खुतबे की तरफ जाएं, तो मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा चलो बहुत शुक्रिया लाहौरी खुतबा अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है जी काफी रुबीना हो आपी, गई देर से आने की देर से आने के लिए काफी हो गई है मेरी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज आप सबकी समातों की नजर अपना एक अफसाना पेश करती हूँ, तन्हाई। जी इरशाद। जी 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 जी, अजब वहशत सी होने लगती थी जब हर सू खामोशी हो, ना कोई आवाज़, ना जिम्मेदारी, ना कोई तंग करने वाला, ना कोई फरमाइश करने वाला, सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशी। ऐसे लगता जैसे किसी कब्रिस्तान में बैठी एक रूह चीख रही हो कि कोई तो सुने, कोई तो देखे, मैं अभी ज़िंदा हूँ। एहसासात और जज्बात अभी मेरी रूह में सरायत करते हैं,
مگر ہزار چیخوں اور آوازوں کے باوجود کوئی بھی نہیں جو اس آواز کو سنتا اور کہتا عائشہ کیا چاہیے، کوئی تکلیف ہو تو ہمیں بتاؤ، کچھ کھانا ہو تو میں بنا دوں۔ ایسے لگتا جیسے یہ خاموشی کے ناگ روز ڈستے ڈستے ایک دن سارا زہر میرے دل میں اتار دیں گے اور میں ان اچھے دنوں کی یادوں کے ساتھ قبر کی عمیق گہرائیوں میں اتر جاؤں گی، جس میں ماں باپ دادا دادی بہن اور بھائی چلے گئے، مگر کوئی کیسے جان پائے گا کہ میں مر گئی ہوں؟ مجھے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا، شاید بیٹا یا بیٹی یا شوہر، مگر ان سب کو تو چھوڑ آئی ہوں، مگر کس کی خاطر؟ وہ جو آج میرے پاس نہیں، وہ سب جو دنیا کا دھوکہ تھا، وہ جو خوبصورت عکس تھا، وہ جو سب سے پرکشش تھا، لگتا تھا یہی دنیا ہے، ایسے ہی چلے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ بچے جو میری ذمہ داری تھے، انہیں میری ضرورت تھی، میری توجہ کے حقدار تھے، ابھی کتنے بڑے تھے، اتنے بھی نہیں کہ زندگی کے بہت سے مقام آنے تھے جہاں ماں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس سفر کا آغاز تو میں نے خود ہی کیا تھا، ایک روشن اور چمکتی دنیا دیکھ کر اپنے قدم گھر سے باہر نکالے تھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ساجد نے کتنی منتیں کی، بچے کتنے روئے، اماں ایسا نہ کرو، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہر پل ہر دن ہمیں مت چھوڑو، مگر میرا فیصلہ تھا کہ گلیمر کی دنیا بہت خوبصورت ہے، تمہارے ساتھ تو میں اپنا خوبصورت فگر برباد کر لیا، میرا کوئی مستقبل نہیں۔ ساجد زیادہ سے زیادہ مجھے کیا دے گا؟ 2 وقت کی روٹی اور 24 گھنٹے بچے اور کچن کی ڈیوٹی۔ خالدہ ایک ٹی وی ڈرامہ آرٹسٹ ہے اور وہ کتنا کما رہی ہے، میری بہن ہے، آج بھی خوبصورت ہے، کتنے اس پر مرتے ہیں اور میں صرف 5 سال بڑی ہوں، لگتا ہے کہ بوڑھی ہو چکی ہوں، ماں لگتی ہوں سب کی۔ یہ سوچ کر گھر اور بچے اور ساجد سب زہر لگنے لگتا، ہر ایک سے لڑنا، غصہ کھانا اور گھر کی دیکھ بھال چھوڑ دینا میری ایک کمزور خواہش سے ضد بن گئی تھی۔ دیکھو عائشہ، باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، ہم سب ہیں نا تمہارے پاس تمہاری دیکھ بھال کے لیے، ہر ایک فیلڈ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، سوچو مجھے اور بچوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ خالدہ نے ابھی شادی نہیں کی، اس لیے وہ کسی کی پابند نہیں، جب شادی ہو جائے گی تو اس کو بھی گھر اور فیملی دیکھنی پڑے گی، اس لیے عائشہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو اور دوسری دنیا کی طرف مت جاؤ، وہ جال ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ عائشہ ان بچوں کا خیال کرو جو تمہاری توجہ اور محبت کے طلبگار ہیں، پلیز پلیز۔ ساجد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عائشہ کی منتیں کی، مگر عائشہ تو بس ایک ہی بات پر اڑی تھی کہ وہ ڈرامہ آرٹسٹ بنے گی اور شہرت کی دنیا میں سفر کرے گی، آج نہیں تو کبھی نہیں۔ دیکھو ساجد، ابھی میرے پاس جوانی ہے، ہمت ہے، ابھی تو میں اس شہرت کے چاند کے ساتھ 4 دن کھیل سکتی ہوں، ان بچوں کو پالتے پالتے تو بوڑھی ہو جاؤں گی، پھر کون پوچھے گا مجھے، کون شہرت کی طرف لے کر جائے گا؟ ابھی دیکھو خالدہ کتنا کما رہی ہے، اپنی عمر سے 10 سال کم نظر آتی ہے، اور تم سب کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے تو میں جوانی میں بوڑھی نظر آنے لگی ہوں، مجھے میری زندگی جینے دو، میں بھی اپنی بہن کے ساتھ کام کروں گی اور خوب دولت اور شہرت حاصل کروں گی۔ عائشہ نے سر جھٹکتے ہوئے ہتک بھری نظروں سے شوہر اور بچوں کو دیکھا، جیسے وہ سب سے بڑا بوجھ ہوں زندگی کا۔ وہ نکل گئے تو دوبارہ ایک نئی زندگی منتظر ہو گئی، وہ نکل گئے تو دوبارہ ایک نئی زندگی منتظر ہوگی عائشہ کی، اور وہ دوبارہ 10 سال پیچھے چلی جائے گی، خالدہ سے کم عمر اور زیادہ شہرت یافتہ بن جائے گی۔ میں نے ہمیشہ تم لوگوں کی مانی ہے اور جو کیا آپ سب کے لیے، مگر اب نہیں، اب میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں گی، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ عائشہ نے اگر پیچھے مڑ کر اپنے بچوں اور شوہر کی طرف تھوڑا سا بھی دیکھ لیا تو اس کا روشن مستقبل اندھیر نگری میں بن جائے گا۔ اچھا چلو، تم کچھ دن یہ شوق پورا کر لو، ہم تمہیں اس کام سے نہیں روکتے، مگر گھر نہ چھوڑو۔ ساجد نے آخری بار منت سماجت کرتے ہوئے کہا، ہاں اماں پلیز، ہماری خاطر ایسا نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہیں، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ آذر اور سمینا کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بڑھاپا اور سہارا، بہت سے بوڑھے اولڈ ہاؤسز اور دارالامان میں رلتے دیکھے، سب اولادیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اپنی زندگی اپنی ہوتی ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا،
اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں اپنی زندگی جینے کے لیے. سمجھے اگر کوئی اچھی سی ملازمت تلاش کر لو جو صبح شام تم لوگوں کی خدمت کرے. مجھے تو معاف ہی کرو. غصے سے آنکھیں پھیر کر سوٹ کیس دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے عائشہ نے ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا کر رہی ہے. ساجد اور بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے کہ گھر بھی ان کی چیخوں سے لرز اٹھا، مگر عائشہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر خالدہ کے فلیٹ کا رخ کیا. مگر شاید قدرت کو عائشہ کی یہ ادا پسند نہ آئی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان پر حقوق العباد پہلے فرض کیے ہیں، اور اس سے لاپرواہی اور کوتاہی، وہ بھی صرف شہرت کے چمکتے چاند کے لیے، وقت بہت ظالم ہے. انسان کو کن کن راستوں سے گزار کر کہاں کہاں لا کر پٹکتا ہے. خالدہ کا فلیٹ فرنش تھا، خوبصورت زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، اور خالدہ ایک ملکی سطح پر فیم تھی، ایک اچھی شہرت کی مالک، صرف ابھی تک شادی نہیں کی تھی. خالدہ کی جان پہچان میں خالدہ کو اداکاری کے شعبے میں آفر ضرور مل رہی تھی، لیکن خالدہ کی جان پہچان میں عائشہ کو اداکاری کے شعبے میں آفر ضرور مل رہی تھی، مگر ابھی تک کسی پروڈیوسر سے ملی نہیں تھی. آج وہ فل تیار ہوئی، میک اپ، اچھا برانڈڈ سوٹ، ہیئر کٹ، دیکھنے میں 16 سال کی لڑکی کی شباہت دیکھنا چاہتی تھی، اور اپنی کوشش میں پارلر میں کئی ہزار خرچ کر چکی تھی. آج اس نے آڈیشن دینا تھا. اسٹوڈیو میں پی ٹی وی وقت کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے کافی تھا، اور عائشہ کی زندگی کا سنہرا دن کل وہ پورے ملک میں پہچانی جائے گی. جہاں جائے گی لوگ اس سے آٹوگراف لیں گے، اس کے قدموں میں پھول کیا دل نچھاور کریں گے. یہ سوچ اس کو دوبارہ جوان کر رہی تھی. چلیں عائشہ، آپ کی گاڑی آ گئی ہے، منظر صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. خالدہ کی آواز سن کر عائشہ سوچ کے دائروں سے باہر آ گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، پرس پکڑا اور دروازے کا رخ کیا. ہاں ہاں چلو، آج تو میرے خوابوں کا محل بننے جا رہا ہے. آہستگی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور خالدہ کے ساتھ چلنے لگی تاکہ جلدی سے پی ٹی وی پہنچ سکے. کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ خالدہ نے دروازے کو آہستہ سے کھٹکایا تو منظر چشتی صاحب، جو کسی سے محو گفتگو تھے، چونک کر خالدہ کو دیکھا اور مسکرا دیے. جی جی تشریف لائیے خالدہ میڈم، ہم آپ ہی کے منتظر ہیں. چلیں ٹھیک ہے نظامی صاحب، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. چشتی صاحب نے خالدہ اور عائشہ کو کمرے میں بلایا اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. جی میڈم کیسی ہیں آپ، اور آج کل کیا مصروفیت ہیں؟ خالدہ اور عائشہ خالی کرسیوں پر بیٹھ گئیں. جی بس آپ کی دعائیں ہیں اور تعاون ہے کہ وقت مہربان ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے. خالدہ نے انکساری سے کہا. یہ میری بہن ہے عائشہ، ڈرامہ آرٹسٹ بننا چاہتی ہیں، کوئی اچھا سا کردار ہو تو بتائیں. بڑی امید لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، بڑی نوازش ہوگی اگر آپ کی اگر تعاون کریں. خالدہ نے بہن کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا. جی بالکل، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. بہت خوشی ہوئی عائشہ میڈم سے مل کر. میں اس بارے میں ڈسکس کر کے بتاؤں گا. ایک ڈرامہ بن رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ بہت شہرت حاصل کرے گا. اس میں بڑی بہن کا کردار ہے. اگر عائشہ میڈم کرنا چاہیں تو میں اپنی ٹیم سے مشورہ کروں گا. چشتی صاحب نے خالدہ کی اس آفر کو مانتے ہوئے کردار کی پیشکش کی. کیا؟ عائشہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس پر تو جیسے چھت گر گئی ہو یا کرسی سے زمین پر گر گئی ہو. ایک دھماکہ زوردار گونجا. بڑی بہن؟ مگر میں تو ہیروئن بننے کے لیے آئی ہوں، خالدہ کی بہن ہوں، اس سے زیادہ خوبصورت ہوں. یہ کیسی ناانصافی ہے، دیکھنے میں بھی جوان ہوں اور کردار ماں بہن کا مجھے منظور نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے میڈم، پھر آپ کی مرضی. وہ تو خالدہ میڈم کی وجہ سے یہ سب بھی ممکن ہے. اگر کوئی ایسا کردار ہوا تو ضرور بتا دوں گا، کیونکہ دیکھنے میں تو آپ کافی سینئر لگتی ہیں. باقی یہ پروڈیوسر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے. معذرت خواہ ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو. خالدہ میم آپ شام کو سیٹ پر تشریف لے آئیں، پروگرام کی ریکارڈنگ ہے. چشتی صاحب نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا. اوہو آپ بھی نا بات کو بغیر سوچے سمجھے ایک دم سے ناراض ہو جاتی ہو. اگر بڑی بہن کا کردار دے رہے ہیں تو کر لو، کیا حرج ہے. بہت سے سائڈ کردار مل جاتے ہیں اور شہرت بھی خوب پاتے ہیں. ابھی کریں تو پھر دیکھتے ہیں بعد میں کیا کرنا ہے. چشتی صاحب آپ اوکے کریں، آپ بھی کریں گی یہ کردار. بیٹھے، آپ ہی غصہ ٹھنڈا کریں. خالدہ نے ہاتھ پکڑ کر عائشہ کو کرسی پر دوبارہ بٹھایا اور اس کے آگے ٹھنڈی کوکا کولا پیش کی. آپ یہ پئیں، آپ ہی میں بات کر لوں گی. ٹھیک ہے چشتی صاحب، شام کو ہم دونوں بہنیں آ جائیں گی شوٹنگ کے لیے. شکریہ آپ کا. خالدہ نے بھی کوکا کولا کا سٹرا منہ کو لگاتے ہوئے کہا تاکہ بات
کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور دونوں نے گھر کی راہ لی۔ چاروں نہ چار عائشہ کو ماں اور بہن کا کردار کرنا پڑا، کیونکہ وقت کا تقاضا تھا، مگر یہ کردار اس کی پہچان بن گئے اور ہیروئن بننے کا خواب صرف خواب بن کے رہ گیا۔ خالدہ کی پہچان صفحے اول کی اداکاراؤں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک سال میں خالدہ نے رفیق انجم صاحب سے شادی کر لی اور عائشہ طلاق کے بعد اس کے فلیٹ میں رہنے لگی۔ خالدہ کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ عائشہ کے لیے رات دن کے چکر لگاتی رہی، مگر ہائری قسمت، قدرت کو یہ ساتھ شاید زیادہ عرصہ منظور نہ تھا۔ خالدہ بریسٹ کینسر کا شکار ہو گئی اور 1 سال کی قلیل مدت میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ عالم جوانی اور شہرت کی بلندی میں یہ موت ایک بہت بڑے سانے سے کم نہ تھی۔ عائشہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اپنا سب کچھ وہ چھوڑ آئی تھی اور آگے سب کچھ اسے چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا۔ کیسی قسمت کی ستم ظریفی تھی، وقت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سائیڈ کردار ادا کرتے اور روزگار کے چکر میں پستے پستے جانے کب زندگی کی شام ہو گئی۔ روز کھڑکی میں کھڑے ہو کر بیتے دنوں کو یاد کرنا اور آنسو بہانا مقدر بن چکا تھا۔ کوئی سننے والا بھی نہ تھا اور کوئی پاس کرنے والا بھی نہیں، تو دل تو آخر دل ہوتا ہے، کب تک غم سہتا ہے۔ ایک دن سوئے سوئے دھڑکنا ہی بھول گیا اور جانے کب دنیا کو خبر ہوئی، جب آس پاس کے فلیٹوں میں بدبو پھیل گئی کہ کوئی مر گیا ہو اور گوشت سڑان چھوڑ رہا ہو۔ آغا صاحب نے بڑی مشکل سے دروازہ تڑوایا، سب بلڈنگ کے لوگ آ گئے۔ منظر روح کام دینے والا تھا۔ کڑی لاش جانے کتنے دنوں سے بیڈ پر پڑی تھی، آنکھیں بند تھی، دنیا مافیا سے بے خبر، جیسے روح نے بھی جسم چھوڑتے ہوئے اطمینان محسوس کیا ہو کہ اب اذیت اور انتظار کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب اور تنہائی نہیں سہنی پڑے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب جی۔ واہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ بہت عمدہ انداز۔ دیر آئے درست آئے، ایک اچھی تحریر ڈاکٹر احسان تابش صاحب اور ان کی خالدہ ریاست اور ان کی بہن عائشہ کی زندگی کی حقیقی داستان بیان کر رہی تھی، اور میں خوش آمدید کہوں گا محترم جناب احسان تابش صاحب کو بھی خوش آمدید، اور محترم جناب شبیر احمد قادری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے صدر ہیں پروگرام کے، تو خوش آمدید سر۔ اور اب میں چاہوں گا کہ بلا تمہید ہم ساجد بھائی آ گئے کہ نہیں دوبارہ؟ نہیں، ابھی نہیں آئے۔ تو پھر ہم یہ ٹھنڈی کوکا کولا ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ محترم جناب احسان تابش صاحب، کیونکہ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ جی احسان صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر احسان تابش صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، طبیعت ناساز ہے۔ ہاں جی، آپ کی ماشاءاللہ سر ایکٹیویٹی بہت اچھی ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے آپ کے فلائر میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو آپ اظہار خیال فرمانا چاہیں جناب احسان تابش صاحب۔ بس یہ ہے کہ میں تاخیر سے حاضر ہو رہا ہوں، آج بخار کی زد میں ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں۔ آپ جیسے دانشوروں کے درمیان کچھ سننے اور سیکھنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک بہت پرانی کہانی 1980 وغیرہ کی کہانی میں سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے سوالیہ نشان، اور میں نواز بھائی سے امید کرتا ہوں کہ اس کہانی کے پس پردہ کہی جانے والی باتوں کو محسوس بھی کریں گے اور اس پر کچھ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ یقیناً عطا فرمائیے۔ افسانے کا عنوان ہے سوالیہ نشان۔ جی ان دنوں میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میرے دل و دماغ پر یہ 2 آنکھیں بری طرح مسلط ہیں، جو مجھ سے میرا سکون چھین لینا چاہتی ہیں۔ ان 2 آنکھوں میں زبردست مقناطیسی کشش ہے
ان کی پلکیں بھاری اور بہت بھاری ہیں. ان آنکھوں میں خود غرضی اور ہوسناکی کی چمک بھی ہے. یہ دو آنکھیں مسلسل مجھے گھورے جا رہی ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ آنکھیں مجھ سے کیا چاہتی ہیں. میں گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہوں، لیکن فہم و ادراک بھی میرا ساتھ نہیں دیتے. میری سمجھ کی کشتی خوف کے سمندر میں ڈوبنے ہی والی تھی کہ اچانک شیر کے گرجنے اور بکریوں کی خوفزدہ آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں ان کے تعاقب میں نکل پڑا. میں ابھی چند قدم بھی نہیں چل پایا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں جس کے تعاقب میں نکلا تھا وہ شکستہ دیواروں کو پار کرتا ہوا مجھ تک آتا جا رہا ہے اور میں بھاگتا جا رہا ہوں. ذات کے اندر ذات کہتا ہے کب تک بھاگتے رہو گے. یقینی اور غیر یقینی صداؤں کے درمیان نوزائیدہ لمحوں کا غیر محسوساتی وجود، گھورتی ہوئی خونخوار دو آنکھیں، میں اور میرے تعاقب میں دوڑتے ہوئے لوگ. ہاں نہیں بابو 1 پیسہ. ارے بھاگ سالا، تجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اب 1 پیسے کی جگہ 10 روپے کا سکہ آ گیا ہے. میں بھاگ رہا ہوں اور 2 آنکھیں میرا تعاقب کر رہی ہیں. دل و دماغ کو گرما دینے والے نعرے بلند ہو رہے ہیں. کانفرنسیں، اجلاسیں، میٹنگیں منعقد کی جا رہی ہیں. قرارداد، طریقہ عمل، غائبوں، یتیموں اور شہیدوں کے بیٹوں کی نگہداشت کرنے والا سرپرست اپنے اقتدار کی حفاظت میں لگا ہوا ہے اور ملک کا سنگھاسن ڈول رہا ہے. خیمے اجڑ رہے ہیں، انسانی اجسام کی ہڈیوں کا ڈھیر لگ رہا ہے. چیخ، آہو بکا اور العطش کی آواز فضا میں منڈلا رہی ہے. ٹوٹتی ساعتوں کا زہر لمحہ بلمحہ انسانوں کے جسم میں سرایت کرتا جا رہا ہے اور میں بس ایک سمت کی طرف رواں ہوں اور اس سمت کی طرف جانا میرا مقدر بن چکا ہے. مگر ان آنکھوں سے میرا کیا رشتہ ہے؟ ان آنکھوں سے میرا کیا رشتہ ہے جو مسلسل میرا تعاقب کر رہی ہیں؟ نادان، تو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ تیرا ان آنکھوں سے بہت پرانا رشتہ ہے. کیا تجھے یاد نہیں؟ پھر میں سوچنے لگا آخر میرا ان آنکھوں سے کیا رشتہ ہے. میرا ذہن صاف ہوتا جا رہا ہے، یادوں کے دریچے کھلنے لگتے ہیں. پردہ ذہن پر ایک ایک تصویر ابھرنے لگتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو ہاں یہ وہی 2 آنکھیں ہیں جو اپنی طاقت اور ایٹمی توانائی کے زور پر منٹوں میں سارے وجود کو خاک و خون میں بدل سکتی ہیں. جو آنکھیں ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں اسے ہمیشہ کے لیے بے نور کر دیتی ہیں، تاکہ پھر کبھی کوئی آنکھیں ان کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے. اور جب پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہمت جواب دے دیتی ہے اور غیبی آواز اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پیچھے تمہارا سب کچھ لٹ چکا ہے، آگے تمہیں کچھ بھی نہ ملے گا. آگے اور پیچھے کھوئی ہوئی شے، درمیانی نقطہ. جب تک ساری دنیا ان 2 آنکھوں کے ماتحت نہ ہو جائے گی ان کا تعاقب جاری رہے گا. پرندوں کا پھڑپھڑاتا ہوا غول، بہتے ہوئے خون، کربناک چیخیں اور تعاقب کرتی 2 آنکھیں 2 بڑی طاقتوں کا اشاریہ بن گئی ہیں. میرے ہاتھ؟ ہاں میرے ہاتھ. نہیں میں غلط کہہ گیا. اب تو میرا جسم شل ہو چکا ہے اور فرار شدہ احساس کا زہر
مجھ میں سرایت کرتا جا رہا ہے، لیکن میرا ایک حصہ اب بھی اس سے محفوظ ہے۔ تو کیا میں 2 حصوں میں بٹ گیا ہوں؟ مجھے ایسا احساس ہوا، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے دونوں حصے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، اور انجان دشاؤں سے آتی ہوئی گرم ہواؤں نے مجھے جو ہی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، روشنی ختم ہو گئی اور ہر سمت تاریکی پھیل گئی، اور جب چند ہی منٹوں بعد تاریکی پر روشنی قابض ہوئی تو منظر بدل گیا تھا۔ اب سب ہنس رہے تھے، سب مسکرا رہے تھے، اور گاہے گاہے سبھی قہقہے بھی لگا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف پھول کھل اٹھے ہوں۔ میں نے چہار سم نظر گھمائی، دور دور تک ان 2 آنکھوں کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر قہقہوں کے ذریعہ نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان ایک مفلوق الحال نوجوان اپنے چہروں کو ہاتھوں میں دبوچے اپنی دھسی آنکھوں سے سبھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک نہ تھی جو ہڈی کو دیکھ کر کتے کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ مجسم سوالیہ نشان بنا بیٹھا تھا، اور حال کی چکا چوند کر دینے والی روشنی کے آگے ماضی ایک نقطہ بن گیا تھا۔ ہاں، ماضی ایک نقطہ بن گیا تھا۔ بہت خوب۔ بہت خوبصورت، بہت خوب۔ جزاک یہ 1980 میں یہ کہانی حال ہی میں شائع ہوئی تھی، تو سوچا کہ 1980 کی کہانی آپ تک پہنچا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جی 1980 کی اپنی اس کہانی کے ذریعے جو یہاں پہ کردار پیش 1980 کا دور جو رہا ہے وہ جدیدیت کا دور رہا ہے، اور اس جی کے جی بعد جو ہے پھر بیانیہ کی طرف لوٹے ہیں لوگ، ترقی پسند تحریک سے جدیدیت تک اور جدیدیت سے بیانیہ تک۔ تو معاملہ جی یہ ہے کہ یہ 1980 کے پس منظر میں اپنی رائے سے نواز دے تو زیادہ درست فرمایا جناب آپ نے۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ہے نا، اپنے سوالیہ نشان کے حوالے سے اس اپنی تحریر میں بہت سارے ایسے سوالیہ نشان چھوڑے ہیں، اور ہر سوالیہ نشان جو ہے وہ اگلے ہی لمحے ایک جواب موصول کر لیتا، موصول ہو جاتا اس کو، اور تجسس کے ساتھ پھر آگے بڑھتا ہے۔ اس میں شکستہ دیواروں کو پھلانگنا اور 2 آنکھوں کا تعاقب، اور وہ بھی مسلسل تعاقب، حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے، اور میرے خیال میں عصر حاضر کا سیاسی، معاشرتی، سماجی المیہ ہے، جس کا آپ نے نہایت عمدہ اسلوب بیان سے قارئین تک جس کو پہنچایا۔ اور 2 آنکھوں کا جو بہت بیان ہے حقیقت میں 2 بڑی طاقتوں کا بیانیہ ہے۔ اس یہ 2 کہانی بڑی کا طاقتوں کا ماخذ ہی یہ بیانیہ 2 ہے آنکھیں، ایک دم بے شک۔ جی، جو کبھی باطن کو تو کبھی ظاہری رویوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اور جو یہاں پہ خوبصورت بات ہے کہ کیا میں 2 حصوں میں بٹ گیا ہوں، تو یہاں پہ آ کے قاری کے لیے بھی سوچنے کا ایک نیا موڑ آ جاتا ہے، اور خاص طور اچھی پہ جو پکڑ ہے۔ کہاکوں کی جی، جو صدائیں ہیں، در حقیقت زوال پذیر معاشرے کا المیہ ہے، معاشرت جس کو ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے انتہائی خوبصورتی سے پیش فرمایا آپ نے۔ اور 2 آنکھوں کے تعاقب اور 2 آنکھوں کا دیکھنا، اور آج کے اس عصر حاضر کے تناظر میں اگر دیکھ لیں تو بڑی طاقتیں جو ہیں، جو 2 اپنی آنکھیں، جی۔ طاقت اپنی آنکھ کے حوالے سے، ایٹمی حوالے سے اپنے آپ کو دنیا کا ایک بہت بڑا پردھان سمجھ کے، اپنے آپ کو بڑا حاکم سمجھ کے، تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، تو یقیناً ایک اس کو آج کے دور میں بین الاقوامیت کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کی تحریر کو آپ نے ایک بڑے وسیع تناظر میں 1980 میں جو کہا، یقیناً آج حال میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بے شکریہ، شک، اور بہت بے خوبصورت شک، آپ کا انداز بیان۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت۔ اہم نقطے کی طرف آپ کی پہنچ ہو گئی، یہ صحیح ہے۔
اور آج تیسری طاقت جو ہے ایران جو ہے وہ آج کے تناظر میں وہ آئے گا جب آج کی کہانیاں لکھی جائے آج جی کی کہانیاں درست لکھی فرمایا جائیں جناب. گی. بہرحال جی بہت بہت جی شکریہ. بہت اچھا، بہت زبردست. ہمیشہ سے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر احسان تابش صاحب، بہترین ایک بہت سوچنے والی جی گہری فکر والی چیز پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی توجہ کا، کاوش کا، نگارش کا، پیشکش کا. اور محترمہ فرزانہ فرح صاحبہ جو آزاد کشمیر سے ہیں، ڈاکٹر ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کو خوش آمدید. میں ابھی بلانے لگا تھا ڈاکٹر نواز صاحب کو تاکہ اینڈ پہ پھر سارے پروگرام کی کنکلوژن جو ہے نا وہ ڈاکٹر شبیر صاحب کریں گے، لیکن اب ڈاکٹر فرزانہ فرح صاحب آئی ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سخن سال پروگرام نثر کا ہے. آپ نثر کی کوئی بھی چیز اپنے اظہار خیال کے ساتھ پیش کر سکتی ہیں. اور کافی دیر بعد آج ڈاکٹر صاحب آئی ہیں اور یقیناً سبھی جانتے ہیں کہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور نئی زندگی سے ابھی جو کچھ دیر پہلے شاہین صاحبہ نے ایک تحریر پیش کی تھی، وہ سوری میں اس وقت بھول گیا ڈاکٹر صاحب کو میں تبصرے کے لیے کہتا کہ انہوں نے معاشرے کی ایک بڑی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور بڑی تلخ حقیقت کو پیش کیا، جو کہ خالدہ ریاست اور عائشہ ان کی جو بہن ہے ان کا ایک زندہ حقیقت تھی جو انہوں نے پیش کی تھی. اور ویسے تو انہوں نے کالمانہ تحریر پیش کی تھی، لیکن اس میں جو نئی بات تھی وہ یہی تھی جو مجھے نہیں پتا تھا کہ جب وہ گئی تھی پی ٹی وی تو ان کو کوکا کولا پیش کیا گیا. یہ بات واقعی ایک نئی چیز تھی میرے لیے، تب تو کوکا اسی کولا لیے ہوتا میں نے تھا. وہ کوکا کولا ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو پیش کیا تھا ٹھنڈا تاکہ ڈاکٹر صاحب کی اچھا طبیعت ارم فریش ہو صاحب جائے. ارم بخار روان کی صاحب گرمی میں بخار کی گرمی کچھ کم ہو جائے. ارم روان صاحب میں یہاں پہ دو چار لائنیں محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ جی کی جی بے نظر شک. کرتا ہوں جی ان جی کے افسانہ تنہائی کے حوالے سے جو انہوں نے پیش جی کیا. جی روبینہ شاہین صاحبہ کا جی افسانہ تنہائی جو ہے اس میں سفر آخرت کی طرف اشارہ ہے. ایک گریستن بیوی جو عدم توجہ کا شکار ہے، جس کو توجہ کی طلب ہے، اس کی نفسیاتی الجھنوں کا تذکرہ کیا گیا. اس میں عائشہ کو دوسری دنیا سے روکا جاتا ہے. جی آرٹس کی دنیا اور شہرت کی ہوس، پیسے کی طلب کو افسانہ نگار نے باکمال انداز میں بیان کیا ہے. افسانہ عصر حاضر کی ظاہری چکا چوند اور مصنوعی زندگی جو روح اور سچائی سے خالی ہے اس کے تذکرے سے مزین ہے. خالدہ اور عائشہ اور شوبز کی دنیا کو افسانہ نگار نے اختتامیہ تک تجسس آمیز انداز میں بیان کر کے آخر تک پہنچایا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا یہ افسانہ تنہائی عصر حاضر کے ہمارے کچھ حالیہ دنوں کے سوشل میڈیا ایسے کئی کرداروں سے اس کا تعلق جو ہے وہ جڑتا ہے. اور اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو بالکل آج کی جو جھوٹی شہرت اور راتوں رات شہرت پا جانا اور پیسے اکٹھے کرنا، زر کی طلب، روبینہ شاہین صاحبہ کے پیش نظر یہ تمام بالکل کردار اور چیزیں تھیں. بہت عمدہ انداز میں آپ نے بیان اس کو کیا، تو بہت بہت مبارکباد روبینہ شاہین صاحبہ کو. بہت شکریہ آپ کا. بیانیہ یہ کہانی بہت ہی خوبصورت کہانی ہے اور بہت شکریہ. اپنے انداز و بیان کے جی جی ساتھ ساتھ جو ہے تکنیکی طور پر جو ہے یعنی کہانی کو آخر میں جس موڑ پر لا کے انہوں نے ختم کیا ہے وہ اپنی انفرادیت آپ ہے. اور جی یہ کہانی ابھی اور آگے بڑھے گی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کہانی کو ناولٹ کی شکل دے دینی چاہیے، ذرا سا جی کوشش کریں تب کہے جی کہ اور اس کا اینڈ کریں ہمیرا پر. ہمیرے کا افسوسناک جو حادثہ پیش آیا ہے ٹی وی آرٹسٹ پاکستان میں، جی تو اس کہانی کو جا کے آخر میں آپ اینڈ کیجئے. کہا کہ کہانی 2/3 تک آ چکی ہے، اب اینڈ بھی آپ کے پاس آ گیا ہے کہ ہمیرا کا دردناک حادثہ، اور اس میں آخر میں اینڈ یہ کیجئے کہ اوندھی پڑی لاش، جی اوندھی پڑی لاش. آئی اوندھی پڑی لاش بہت بڑی علامت ہے، سمجھا نہیں؟ جی اور اس پر بالکل آپ ختم کیجئے بالکل. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا پس منظر کچھ اور تھا.
ना वो है, वो भी हाँ तो काम खोज रही है और ये कर रही है, वो कर रही है। हाँ अब हाँ बिल्कुल। अब कहानी को आप यू टर्न दे दीजिए, दो जी तीन जी दफा अपनी कहानी को 2-3 दफा पढ़िए, जी जी और जी पढ़ने के बाद इस तनाजुर में, आज के हादसे हाँ के जी तनाजुर में अपनी कहानी को 2-3 दफा पढ़िए और यू टर्न दे दीजिए। जी जी और जी अब ज्यादा नहीं करना है, बहुत जी यानी जी कि बहुत खूबसूरत नॉवलेट हो जाएगा, जी जी यानी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी यानी ये एक प्रोजेक्ट रहे, और यानी जहन में ये बात बहुत रहे। खूबसूरत तजवीज़ है डॉक्टर साहब इंशाल्लाह की। बहुत जी अच्छी जी बहुत तजवीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फरजाना फरह साहबा आप अपना माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें, आपकी बारी है। और जब तक वो कैमरा ऑन करती हैं, मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि वो ये कि रुबीना शाहीन साहबा ने अपनी स्टोरी में जो आयशा की स्टोरी थी, उस आयशा ने अपनी ज़िंदगी से साजिद को बाहर किया था, लेकिन जिस मौके पर उन्होंने वो स्टोरी पेश की है, हमारे प्रोग्राम का साजिद जो था ना, वो प्रोग्राम से निकल गया है। सही साजिद बात, अली मैं भी अमीर यही साहब। सोच रही नहीं सही बात है, सही बात है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो जोर कलम और ज्यादा, यानी वाकई में। और अभी आज हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरम जनाब अहमद नदीम कासमी साहब के हवाले से, जी, क्योंकि 10 जुलाई को उनका यौम वफ़ात था। तो जो मैं उनका ही एक शेर, हाँ, वो मैं पेश करूँगा मोहतरमा डॉक्टर फरजाना फरह साहबा के लिए। रेत से बुत न बना ए मेरे अच्छे फनकार, वाह वाह रेत से बुत न बना ए मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे वाह को ठहर मैं तुम्हें पत्थर ला दूं। मैं तुम्हें पत्थर। मोहतरमा वाह फरजाना फरह साहबा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आरम रोहान साहब आइए आइए, की अहलन व सहलन व मरहबन, आइए तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी मोहब्बतों की मकरूज हूँ कि आप जिंदगी की तरफ वापस लाते हैं। और आपने कासमी बाबा का जिक्र किया, तो मैं स्टूडेंट लाइफ में जब पहली बार उनसे मिली थी, तो मुझे ऐसे ही लगा था कि एक घने दरख्त के साए में मैं आ गई हूँ। और ये भी एक मोहब्बत का समझ लीजिए कि एक काफिला होता है, जिसका रहनुमा अच्छा हो तो उसमें सफ़र करना फिर आसान हो जाता है। बेशक। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कासमी बाबा से जब उनके प्रोग्राम में मिली थी लाहौर में, तो उनने मुझे कहा था कि तुम अपनी जवानी में बूढ़ी क्यों हो गई हो, तुम क्यों बुढ़ापा लिखती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस उम्र के सपने देखो। तो मैंने कहा ये माशरा हमें बूढ़ा कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि हमें माशरा जवान होने ही नहीं दे रहा, कि बच्चियों की खिलखिलाती मुस्कुराहट, खिलती हुई गलियां जो हैं, तो वो किसी माशरे को हजम नहीं हो रही, हर कोई तोड़ना चाहता है। और इसी तनाज़ुर में मैं आगे बढ़ूंगी। वैसे तो मैं आज मुशायरे के लिए मुझे आपने दावत दी थी, लेकिन मैं कल से नहीं बल्कि पिछले कोई 1-2 माह से, जब से आयशा आपा का हादसा हुआ, उसके बाद से और मुसलसल मैं देखे जा रही हूँ कि हम किसी बहुत पिछले दौर में चले गए हैं, हम्म, जहाँ पे औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हम्म, लेकिन सिर्फ जाविये बदले हैं, सिर्फ तरीके बदल गए हैं, कि कहीं माँ को स्लीप पे उतार दिया गया, पता नहीं चला, कि औलाद ने पूछा नहीं। लेकिन इस बार हमारा असगर के केस में मेरा सवाल माशरे से ये है कि क्या माँ बाप की मोहब्बत भी मर गई? हम्म, रवायात का, तहजीब का आदम तवाज़न, माशरती ज़वाल हमेशा ही सर उठाता रहा, और इस दलदल में हमेशा निस्वानियत उतारी गई। हमेशा इस अदम तवाज़न का शिकार माँ, बहन, बेटी बनी। कहीं रस्मों के फसीलों पे, कहीं गैरत के नाम पे औरत को उतारा गया, औरत को उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। लेकिन इस हम्म, बार हमारा असगर के केस में मेरा सवाल उन सारे मर्दों से है कि क्या आपके हाथ में खेलती हुई गुड़िया 10 महीने तक उल्टे मुंह पड़ी रही, उसके नाखून जुदा हुए, वो नाखून जब उसके निकलना शुरू हुए थे, तो बाप को कितनी मसरत हुई होगी कि मेरी बेटी के आज नाखून कितने अच्छे, और मेरी बेटी ने चलना शुरू कर दिया। हम्म, उसी बेटी को मौत के घाट उतरे हुए 10 माह हो गए, तो क्या उस बाप को ख्याल नहीं आया कि मेरी बेटी कहाँ है? क्या माँ बाप अभी भी जिंदा हैं जिनकी बेटी 10 महीने जिंदा नहीं रही, और वो भूखी मरी, और वो बगैर, वहां पे कहते हैं जी लोड, उसकी उन्होंने लाइट कटवा दी थी। तो मैं कहती हूँ कि वो लाइट नहीं कटी, वो हमारे माशरे की लाइट कटी है, वो हमारे क्या माशरे को बात है, अंधेरा। बहुत खूब, बहुत वो अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
کہ وہ مالک مکان نے جو اس کی بجلی کاٹی ہے، یقین کیجئے یہ رشتوں کی بجلی کاٹی ہے، رشتوں کی بھی یہ رشتوں کی بجلی کاٹ دی، یہ محبتوں کی بجلی کاٹ دی. یہ سوچ کے لیے ایک اتنا خوفناک سمندر ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس میں مل بیٹھ کے اگر ابھی بھی نہ سوچا تو بے شمار ہمارا اسی طرح مری ہوئی ہمیں قبروں سے نقصان. ملیں، اور بے شمار مائیں ہمیں عائشہ آپا کی طرح اسی طرح نظر انداز ہوتی ہوئی ملیں گی. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گی کہ میں نے ہمارا پہ 2 لفظ لکھنے کے لیے آنسو سے وضو کیا ہے. مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا کہ میں اس بیٹی کے لیے لکھ سکوں کہ جو اس قدر بھرے ہوئے شہر میں، بھرپور تنہائی میں، ایک ایسے اندھی موت میں اتری جس میں سب نے جانا ہے، لیکن خدا کسی کو اس طرح محبتوں کے بغیر اندھیرے میں اپنی طرف نہ بلائے. آمین. میں اسی پہ اکتفا بہت کروں خوب، بہت اچھے تاثرات ہے، اور اس کو آپ قلم بند کیجئے. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور بہت شکریہ. تاکہ معاشرہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے. نہیں تو اندھیرے میں ہم سب ٹامک دنیا مارتے رہیں گے، اور ہماری تہذیب اور وراثت میں ملی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب ختم ہوتی چلی جائیں گی. بالکل ہوتی جا رہی ہیں اس لیے کہ ہم نے آنکھیں موند لی ہیں، گارجین سر، شپ ہم ختم ہو سب رہا ہے. رہ کے جدا ہوتے ہیں نا سر، ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے سب جدا ہو گئے ہیں. اجنبی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے اجنبی ہیں باہر. تو اس پر لکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ ضرور لکھیں گی. کہا ہے کہ یہ آپ کی تحریر جو ہے وہ چیختی تحریر ہوگی، اور آنے والی نسلوں کو وہ چبھوئے گی اور کہے گی کہ اب بھی لوٹو، پرانی روایتوں کی طرف اب بھی لوٹو. رشتوں کا تقدس مجروح ہو رہا ہے، اور کس وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا نہیں کہا جا سکتا ہے. کہ ہر آدمی جو ہے خوف کے دائرے میں جی رہا ہے. وہ 8 بائی کمرے میں گھٹ رہا ہے، اور کسی کو احساس نہیں ہے. تو اس کی نشاندہی آپ کریں گی، اور ضرور کریں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت یہ شکریہ. بہت اہم موضوع ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے. میں تو لکھ رہا ہوں جو ہے اوندھی پڑی لاش، اور اس کے اعضاء الگ ہو رہے ہیں، اور کیڑے مکوڑے جو ہے وہ، یہ سب علامت ہے. یہ علامت جو ہے بہت گہری معنویت والی علامت ہے. بالکل. اور ہم جب اوندھی پڑی لاش ہے، یہ بھی جو ہے سوچنے والی بات ہے کہ اوندھی پڑی ہے، الٹی ہے لاش، سیدھی معاشرہ نہیں اندر ہے. پڑا ہے. ہاں بالکل. ہاں، بے شک آپ معاشرہ اس اندر نقطے پڑا پہ ہے. پہنچ گئی. تو اس بالکل. اہم نقطے پر تھوڑا سا جو ہے کینواس کو وسیع کرتے ہوئے، اور آپ لکھیں گی، ضرور لکھیں گی. کیا ہے کہ میں آپ لکھ رہی نے ہوں سچ محبتوں کی موت. نہیں، وہ آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں لکھتے وقت، اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا بے بسی کا عالم رہا ہوگا. یعنی کہ ہم آپ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی محفوظ نہیں ہے. اس لیے اپنے وجود کو جگانا ہوگا. اور تیسری آنکھ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج سے نہیں، 1970 سے میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے تیسری آنکھ کا استعمال نہیں کیا، وہ آدمی ہمیشہ زندگی کے آخری لمحوں تک ناکامیاب رہے گا. تو تیسری آنکھ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بہت خوب. تو تیسری بہت آنکھ خوب. جو ہے وہ ہر ایک سے ہوشیار رکھتی ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو. وہ اگر تیسری آنکھ نہیں ہے تو پھر آپ ناکام ہیں. آپ کو ڈگرے پر کا بیگن بنا دیا جائے گا، آپ ادھر ادھر لڑکتے رہیے گا، آپ کا وجود خطرے میں رہے گا. اس لیے تیسری آنکھ ہمیشہ، یہ نہ سوچئے کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں. نہیں، غلط. ایک جملہ شوہر بول دے گا، آپ کا وجود جو ہے وہ ڈھاتا چلا جائے گا، اور پتہ نہیں چلے گا لوگ کو، لیکن اندر آپ ٹوٹتے آپ بستر پہ لگ جائیے گا. ایک جملہ. تو تیسری آنکھ کھلی اگر ہے تو اس جملے کے کہنے والے کے پاس آپ دیوار بن جائیے. میں ہوں، میرا وجود ہے، اور میرے احساسات ہیں. اس احساسات کو کوئی مجروح نہیں کر سکتا ہے. تو شوہر ہو، بچہ ہو، وہ ہر وقت یہ لگا ہوا ہے، یا بیوی ہو وہ لگی ہوئی ہے
کہ किस वक्त कौन सा कमजोर लम्हा हो, उस लम्हे का फायदा उठाकर उसके वजूद को खोखला कर दिया जाए, उसकी सोचने की सलाहियतों को खत्म कर दिया जाए, उसे मफलूज बना दिया जाए। अब आखिर में वही होगा, दूध वो तो बुढ़ापे की दहलीज पे है, पागल हो गई है, बकती है, बकता है, खांसता है। तो मामला ये है कि फिर आप नेगलेक्ट होते चले जाते हैं। इसलिए शुरू से अपने वजूद, जिंदगी को रंग भरिए हर उम्र में। आप बहुत सोचती हैं, आपका चेहरा बता रहा है कि आपकी सोच जो है वो ब्लड प्रेशर वाली सोच है। आप सोचती बहुत है, रोती बहुत है, लेकिन आपके अंदर टूटते हुए एहसासात को आपके घर वालों ने नहीं महसूस किया है, लेकिन जिसके नजर में नजर है वो जान रहा है कि आप कितने सारे उतार चढ़ाव के बाद कितने सारे कर्बजदा लम्हों को अपने सीने में दबाए बैठी हैं। तो मामला ये है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं 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 मोहतरमा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बुज़दिली की अलामत है। और अभी आप जवान हुई हैं, अभी आप जवान हुई हैं, और अरहम रूहान साहब जैसा प्लेटफॉर्म है, नई जिंदगी का इशारिया है, नई जिंदगी का इशारिया है। खुल कर आइए, खुल कर बातें कीजिए, हंसिए, बोलिए, और हम सब आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह ताला। लेकिन अपने को बदलना होगा, आपको बदलना होगा, ये जान जाइए। वादा कीजिए कि मैं अपने को बदलूंगी आज से। नहीं, हाँ, ये मुस्कुराहट जिसे आप भूल चुकी हैं, नहीं, जिसे आप भूल चुकी हैं, समझा ने? तो आज के बाद से एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत, और आप दीवार बन जाइए हर आने वाली आफतो बला। हर लफ्ज जो तीर की तरह निकल रहा है वो दीवार से टकराए और चकनाचूर हो जाए। कहे कि अभी वक्त है, अभी वक्त है। आप जानती हैं भूलने की आदत आपको हो गई है, आप भूल जाती हैं चीजों। होता है कि नहीं होता है, बताइए? बस सर ये आपकी पेशानी बता रही है, ये आपकी पेशानी बता रही है। आपको भूलने की आदत हो गई है, आप कंफ्यूज करने लगी हैं, आप कंफ्यूज करने लगी हैं। ये कहने कि ना उसको देख लें, उसको ये करते हैं, उसको वो करते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं है। मैं मदीने में 30 साल रहा हूँ। आलिम हो, फाजिल हो, या बड़े बादशाह वक्त हो, सुल्तान ब्रुनाई हो, हर एक की सोहबत में जो है वक्त गुजारा है। तो कुछ ना कुछ उन बुजुर्गों, आलिमों, उनसे कुछ ना कुछ तो सीखा है। नजर में नजर है मेरे, और मैं जो कह रहा हूँ 100%। तो अब तब्दीली लाइए। जिंदगी जीने का नाम जिंदगी है, घुटने का नाम जिंदगी नहीं है, समझा ना? और जितना आप घुटिएगा, लोग आपको जो है जीने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। एक वक्त आएगा बोलने नहीं देंगे, समझा ना? कि तुम अपना फलसफा अपने पास रखो, हम बहुत आगे निकल चुके, समझा ना? हमको ये सब दकियानूसी बात लगती है। तो उस दकियानूसी में आप हुस्न पैदा कीजिएगा, तब न लोग मुतवज्जा होंगे। तो जिंदगी को डेली सजाना, संवारना, हंसना, मुस्कुराना, ताकि आपकी जिंदगी में एक नयापन पैदा हो। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आप हंसती मुस्कुराती रहिएगा। किसके साथ गम नहीं है, हर एक के साथ गम है, लेकिन जीने का अंदाज होना चाहिए। ये है, ऐसे रहिए इंशाल्लाह। और हुमेरा पर लिखिए प्लॉट, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपको सबसे बड़ी बात है कि अरहम रूहान जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, और इसमें आप आए तो एकदम दिल खोल के बोलिए, दिल खोल के लिखिए। और साहब जो है शऊर और लाशऊर की जंग से पैदा होने वाली कैफियतों को जब कलमबंद करता है आदमी, तो वो तहरीर जो है लिखी जाने वाली तहरीरों में मुनफरिद होती है। जी बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो वो हाँ, सलामत रहिए। बातें बहुत सारी हैं, बस ये है कि अपना ख्याल रखिए। कहे कि आप तीसरी सीढ़ी पर मुझे नजर आ रही हैं, यानी ब्लड प्रेशर है, भूलने की आदत हो गई है,
کنفیوز ہونے لگی ہیں، آپ کریں کہ نہ ہوگا کہ نہ، چلو چھوڑو، آسکتی ہو گئی ہیں، بہت ساری کیفیتوں میں مبتلا ہیں، آپ نکلیے۔ اور میں احسان تابش کی کیا اوقات ہے کہ وہ آپ کو کہے، یہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی زبان بن کے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے کہ ہم کو تم سے امیدیں ہیں اور تم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہو۔ اٹھو، جاگو، نکلو اور صفحہ کرتاس پر اپنے لفظوں سے خوفناک مناظر کو سامنے کر دو، رشتے ناطے کے مجروح ہوتے ہوئے تقدس کو قلم بند کر دو، بے باکی کے ساتھ، کوئی اس میں جو ہے یہ نہیں ہے، بے باکی کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، میری زبان سے بلوا دیا، گستاخی معاف، اگر کچھ دل پر لگا ہو تو یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے بلوا دیا، یہ آپ کی بھلائی، آپ کی بھلائی۔ خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت جی بہت خوبصورت، خوبصورت، بہت خوبصورت، حوصلہ مند ہے، آپ کو بہت حوصلہ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت حوصلہ دے رہے ہیں، بہت بات صلاحیت ہے اور ان کو لفظوں پر گرفت حاصل ہے، یہ چاہیں تو بہت شاہکار لکھ سکتی ہیں، اور اب ضرورت ہے کہ جتنی چیزیں انہوں نے قلم بند کی ہے، اب جو نچوڑ لکھیں گی نا وہ حرف آخر ہوگا، یہ اس کو آپ لکھ لیں کہ یہ سند ہے، سمجھا؟ معاملہ یہ ہے کہ تجربات انشاءاللہ 2-3 دن میں پہنچ جائے گا، شروع کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ دیا، آپ نے ایک بڑے جو شجر سایہ دار ہوتا ہے نا وہ سایہ دیا ہمیں، بہت شکریہ، سلامت رہیں اللہ آپ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ جی بالکل آمین، آپ سلامت رہیے۔ ایک ہی فکرہ بولوں گی اس کے لیے کہ ٹینشن لینا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے، گڈ بس زندگی اسی کا نام ہے، زندگی اسی کا نام ہے، ہر عورت ہر مرد کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی، بہت داستان ہے۔ روبینہ شاہین کو دیکھیے، خاموشی میں زبان رکھتی ہیں، آنکھ اٹھاتی ہیں تو پوری داستان، جس کے پاس نظر ہے وہ ان کی آنکھ سے ان کے اندر کی کیفیتوں کو محسوس کر لیتا ہے، سمجھا نہیں؟ تو وہ خاموشی میں زبان رکھتی ہیں۔ روبینہ شاہین کا خاموش سمندر جو ہے اس کا بھی مطالعہ فرمائیے۔ جی عنوان ہی انہوں نے رکھ دیا ہے، بہت خوب۔ ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے یہاں پہ تیسری آنکھ کا ذکر کیا، جس کو میں نے بہت دلچسپی سے سنا اور اس میں بڑا منہمک رہا۔ میں نے اپنے شیخ محترم سے یہ سنا تھا کہ عام دنیا داروں کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اور جس پہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، اس کی تیسری آنکھ بھی اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ تیسری آنکھ وہ ہے جو تیسری آنکھ جو ہے وہ لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے معاملات اور ان کی ساری کی ساری اس کی وہ سامنے آ جاتے ہیں، ان کو دیکھ لیتی ہیں ایک دم۔ یا پھر آپ سوچتے ہیں اور تیسری آنکھ کے سامنے وہ چیز چلی آتی ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے کہ ہم نے ابھی سوچا اور میرے سامنے، حالانکہ بہت نہیں ہونا تھا، ناممکن تھا، لیکن وہ میرے کمرے میں سامنے نظر آ رہا ہے، یہ تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ معاملہ ہے یہ تصوف کی منزل ہے، سمجھا نہیں؟ اور تصوف اور ریاضت کے بعد تصوف کی اس منزل پر آدمی پہنچتا ہے، سب سے پہلے تو نظر میں نظر آنا، 99% کے اندر جو ہے نظر میں نظر نہیں ہوتی ہے، وہی دھوکہ کھاتا ہے زندگی میں۔ سب سے پہلے نظر میں نظر ہونا ہے، اس کے بعد پھر دوسری منزلوں میں داخل ہونا ہے، تیسری منزلوں میں داخل ہونا ہے، سمجھا نہیں؟ یہ وحدانیت کیا ہے اور رہبانیت کیا ہے، ایک لمبا جو ہے سلسلہ ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس نے ہوائی نہیں اور بہت ہی تھورلی اپنی زندگی کو سمجھا، اپنی بنیاد کو مضبوط کیا، دنیا چولہا بھاڑ میں جائے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اپنی ریاضت میں لگا رہا، وہ سمجھیے کہ وہ کبھی خالی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھرتا رہے گا، خالی وہ سوچ لے یہ ہونا تھا، اب وہ پورا ہو جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ ہم سوچتے ہیں ہمیں دنیا جینے نہیں درست دیتی، فرمایا اصل ڈاکٹر صاحب، میں ہم خود ہی جینا نہیں چاہتے، جب تک ہم خود ہی جینا نہیں چاہتے دنیا ہمیں کبھی بھی نہیں جینے دے گی، دنیا کا تو کام ہے
تو یہ تو اپنے اندر کا انسان ہے، جتنا آپ کے اندر طاقتور ہوگا اتنی آپ زندگی طاقت سے جئیں گی. کیا بات ہے، آپ منزل تک پہنچیں گی، سمجھا نا، انشاءاللہ. جی ایک جی دم، سمجھا نا. اور روبینہ شاہین کی شخصیت کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. روبینہ شخصیت جو ہے بہت گہری معنویت والی شخصیت ہے. میں جب بھی ہوتا ہوں تو میں ان کی آنکھیں دیکھتا ہوں، ان کی خاموشی دیکھتا ہوں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو اس میں ان کے لب جو مسکراتے ہیں، اس مسکراہٹ کے پس پردہ میں چلا جاتا ہوں کہ یہاں پر ان کی مسکراہٹ کیوں آئی. ابھی منفی سوچ تھی یا مثبت سوچ تھی، یعنی کہ میں باضابطہ اسکیننگ کرتا ہوں. میں صرف بیٹھا نہیں رہتا ہوں، میں باضابطہ اسکیننگ کرتا ہوں. اسکیننگ سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ شخصیت کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. درست فرمایا جناب نے. ایک دم سمجھا. بہرحال ارحم روحان بھائی لگتا ہے کوکو کولا پی رہے ہیں. وہ کوکا کولا پینے چلے گئے. ان کو ٹھنڈی کوکا کولا یاد آ گئی تھی. تو اب میں ملتمس ہوں محترم جناب ڈاکٹر نواز کمل صاحب سے کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور جو آپ یہاں پہ بہت شکریہ محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ. جی، احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے میں یہاں پہ 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا. جی. قاسمی صاحب دور حاضر کے ایک عظیم شاعر، افسانہ نگار، نقاد، صحافی اور صاحب اسلوب کالم نگار تھے. جی. وہ اگرچہ ایک عرصے تک ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، مگر ان کا انداز ہمیشہ معتدل اور متوازن رہا. افسانہ نگاری میں دیہات کی منظر کشی اور زندگی کے مسائل اور ان مسائل کو اپنے انداز میں جو ان کی پیشکش ہے، یہ ان کے ساتھ ہی اس کی پہچان بنی ہے. بلا شبہ پریم چند کے بعد قاسمی صاحب نے دیہاتی زندگی کی عکاسی کرنے میں افسانہ نگاری کے حوالے سے اپنے ایک نام پیدا کیا ہے. ان کے افسانوں اور نظموں میں دیہات کی سیدھی سادی زندگی اپنے تمام تر خلوص اور محبتوں سمیت نظر آتی ہے. وہ انسانوں کی عظمت کے قائل ہیں اور اپنی شاعری میں انسانی عظمت کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو قاسمی صاحب کے لیے ان کے لیے بلندی درجات کی دعائیں ہیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ان کا ذکر خیر ہوا. تو اب میں آپ کے سامنے ایک اپنی تحریر ہے جو آج شام ہی پروگرام سے کچھ پہلے میں نے کچھ لکھا، جب آپ کی نظر ہے جناب ڈاکٹر صاحب. جی. خاموشی ہے، خاموشی پردہ تکلم ہے تو کہیں آوازوں کا تعاقب ہے. کہتے ہیں کہ سمندر کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. کوساروں کی عظمت شاید اسی میں ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، بلند حوصلہ رکھتے ہیں، تند و تیز ہواؤں اور موسموں کے تغیر اور ان کے عذاب جھیلتے ہیں. ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوساروں کے سینوں سے پھوٹتے ہوئے چشمے ان کے دکھ درد کا اظہار ہیں. فضائے بسیط کی خاموشی، صحراؤں میں سکوت کا عالم، ویرانوں میں ہو کا منظر، بے زبانوں اور اہل زبان کی خاموشی میں آوازیں بسرام کرتی ہیں. کبھی کبھار خاموش جبر و کراہ کے ماحول میں کسی کے آنسو اس کے درد کی ایسی غمازی کرتے ہیں جو الفاظ و کرتاس کے رشتے کو بھی اشک بار کر دیتے ہیں. آسمان کی خاموشی بھی الگ معنویت کی حامل ہے. یہ پر درد بھی ہے اور پر تاثیر بھی. یہ شبنم اس کی چشمے خاموش و نمناک کی اہل زمین کو داستان سناتی ہے. چاند، سورج اور سیاروں کے سفر خاموشی سے جاری رہتے ہیں. بدلتے موسموں کو صدا دینے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی اور نہ ہی ندی نالوں کے پانی کی روانی چیخ پکار کرتی ہے. تخلیق کاروں کی تخلیقات چپ چاپ خاموشی کے ماحول کی متقاضی ٹھہرتی ہے. خاموشی تخلیق کاری کا باعث بھی ہے. خاموشی تخلیق کاری کا باعث بھی ہے اور اہل فن کا بھرم بھی. کتابیں شیلفوں میں خاموشی سے پڑی رہتی ہیں. ان کے الفاظ قارئین کے قلوب و اذہان میں ایک ہلچل مچا دیتے ہیں. خاموشی حکمت بھی ہے اور عطیہ خداوندی بھی ہے.
راستے خاموش رہتے ہیں، منزلوں پہ پہنچنے والے خوشی کا اظہار برملا کرتے ہیں، مبارک سلامت کی صدائیں آتی رہتی ہیں۔ درختوں کی خاموشی اور پرندوں کی نغمہ سرائی در حقیقت ان اشجار کو ہدیہ تہنیت ہے جو ان کو گھر، سایہ، پھل اور پناہ دیتے ہیں۔ خاموشی کو بین الاقوامی زبان کا درجہ بھی حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جسے ہر ملک کا شہری بآسانی جانتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ گویا اس کائنات میں جہاں صداؤں کا راج ہوتا ہے وہاں خاموشی بھی موجود ہوتی ہے۔ خاموشی کی زبان جاننے والے رسوا بھی نہیں ہوتے۔ کم بولنا حکمت کی علامت ہے اور مختصر بات ہی بہترین بات ہوتی ہے۔ اہل اللہ خاموشی کے متلاشی، سکون کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ذات حق سے جڑے ہوئے دلوں کے روحانی رشتے آخر شب خاموشی کی چادر میں لپٹ کر مالک کی حقیقی کے دربار میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خاموش سالکین و فقراء ہمہ وقت دربار حق میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ خاموش سالکین و فقراء ہمہ وقت دربار حق میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ ایسی خاموشی ہے جس پر ہزار گویائی اور صدائیں بھی قربان۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حرف کے کلام ہوتا ہے، تاکہ روح عالم غیب کے میدان کی جانب سر کے بل جائے۔ وہ عالم جو کہ وسیع اور پرفضا ہے، اور یہ عالم شہود اس عالم سے سامان پاتا ہے۔ اور آخر پہ یہ کہوں گا کہ خاموشی اہل قلم کی زباں ہے، اہل حق کی ادا ہے، اور اہل معرفت کے لیے رب کی رضا ہے، رنگ کائنات ہے، نفی ہے، اسبات ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر احسان تابش صاحب اور تمام سامعین، بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ خاموشی کے اوپر آپ نے بہت عمدہ لکھا ہوا ہے سر۔ بہت شکریہ۔ خاموشی کے بعد ہی جو ہے شریعت اور طریقت بھی سمجھ میں آتا ہے۔ بس ایک بات آپ نے نہیں لکھی، خاموشی کے لیے خاموشی ایک عبادت ہے۔ اور وہ ہے نا کہ خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ ہے دل، تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔ تو خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاموشی کا لبادہ اوڑھ کر اندر گھٹیں۔ خاموشی وہ نہیں ہے۔ خاموشی تو وہ ہے کہ جو آنکھیں بیان کریں، جو لب بیان کریں، جو چہرہ بیان کرے، آپ کے باڈی لینگویج بیان کریں، وہ خاموشی ہے۔ اصل چیز کیا کہ خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تو سنگین نہیں بنانا ہے، اصل چیز یہ ہے، سمجھا نا؟ یعنی کہ یہ سائیکولوجی ہے، نفسیاتی پہلو ہے کہ خاموشی خالی کہہ دینا خاموشی نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے پس پردہ ہونے والی کیفیات کو محسوس کرنا ہی عقل مندی ہے، سمجھا نا؟ یہ چیز ہے۔ بہرحال بہت خوب، بہت اچھی نشان رہی، اور آپ نے جو ہے مختصر مگر بہت جامع جو ہے واقعی میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اس کم عمری میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جتنا مبارکباد ہم لوگ دیں، بہت شکریہ حضور، بڑی نوازش۔ اور یہ سب خانوادے کا اثر ہے، سمجھا دے؟ چشتیہ سلسلہ ہو، قادریہ سلسلہ ہو، یا جو ہے آپ کے سہروردیہ سلسلہ ہو، یہ سلسلوں کے توسط سے ملی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ دوسروں سے منفرد کرتی ہیں، سمجھا نا؟ تو معاملہ یہ ہے۔ اللہ آپ نے بالکل درست فرمایا جناب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور رواں دواں رہیے، اور اپنے طلباؤں میں سے ایک طلبہ تو ضرور تیار کرتے رہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ جس طرح آج آپ شبیر حسن شبیر صاحب کا سر کا نام لیتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، استاد بھی فخر محسوس کرتے ہیں، شبیر احمد قادری۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح آنے والے وقتوں میں آپ جو ہے کا نام لینے والا اور اردو ادب کی روایتوں کو زندہ رکھنے والا جو ہے ایک شخص بھی اگر آپ نے بنا دیا تو سمجھیے کہ اردو کے فروغ میں بہت اہم کام ہوگا۔ اس لیے کہ بہت بڑی بات ہے، تحریریں لکھنا اور کتابوں کا ذخیرہ جمع کر دینا یہ اردو کا فروغ نہیں ہے۔ اردو کا فروغ یہ ہے کہ ہم ٹیلنٹڈ کو کھوجیں اور اس پر
اپنا وقت آدھا گھنٹہ بھی اس کو رف آئیڈیاز دیں، اس کو بتائیں بے کیا ہے، شک بے شک بے شک کون سی چیزیں کہاں ملیں گی، جی اس کا مطالعہ کرو، مطالعہ کر کر کے ایک سنوپسس بنا کر کے پیراگراف ہم کو دکھاؤ کہ تم نے سمجھا کیا، سمجھا نہیں، جی تب جا کر کے لکھتے لکھتے اس میں جو صلاحیتیں پیدا ہوں گی وہ آنے والے وقتوں میں بہت کام آئیں گی، اور ایک جی جی ایک نئی جہت، ایک نئی سوچ کا آپ کے کہیے کہ اشاریہ بنے گا، سمجھا نہیں تو جی درست فرمایا جی، بے شک بے آپ سے شک بہت ساری امیدیں وابستہ ہے، اس لیے کہ اس کم عمری میں اتنی پختگی کا آ جانا، ایک اچھے استاد کا مل جانا، اور خاندانی جو چیز ہوتی ہے وہ جھلکتی ہے، سمجھ گئے؟ تو اصل بہت چیز بڑی یہ ہے، نوازش، بہت شکریہ اب بزرگوں شکریہ کا دین ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، نہیں تو کیسے کیسے لام میم قاف والے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو دنیا ہاں دیکھی ہاں جی بے شک بے شک جی ایسے جی باہر بہت شکریہ آپ کا جی ڈاکٹر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر بہت جی شکریہ ڈاکٹر آپ کی محمد نواز کنول صاحب۔ اب میں گزارش کرتی ہوں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے۔ بے شک تبرک جی کچھ تو ڈاکٹر صاحب کہیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا کیمرہ آن کریں۔ ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں تو رونق بڑھ جاتی۔ میرا خیال ان کو میری آواز نہیں جا رہی۔ چلیں پھر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر نواز کنول صاحب آپ ہی صدارتی دیں، الفاظ عطا کریں تو پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جی بہتر، محترم ارم روحان صاحب، محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ، اور آج کے پروگرام میں احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے محترمہ نگار بانو صاحبہ نے بڑا شاندار مضمون پیش کیا۔ جی محترمہ قدسی صاحبہ نے منظوم خراج عقیدت قاسمی صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی کیا یہاں پہ۔ ان کے بعد سید ایاز مفتی صاحب نے اپنی ایک کہانی پیش کی اور بڑے شاندار اس کے نیکی اور اچھائی کی طرف جو رغبت تھی اس کا ذکر اس میں کیا۔ ساجد علی امیر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے لیکن بوجہ وہ بات نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے ہمارے صاحب کے ہر دل عزیز محترم ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے جی یہاں پہ فرزانہ فرا صاحبہ کے حوالے سے بھی، اور اپنا جو انہوں نے یہاں پہ ان کی جو پیشکش تھی آج سوالیہ نشان کے حوالے سے، بہت خوبصورت اور بہت عمدہ، اور خاص طور پہ جو دو آنکھوں کا مسلسل تعاقب ہے وہ اتنا ایک وسیع اور عالمی تناظر میں ان کا ایک تجزیہ ہے، ان کی ایک وہ جو حقیقت تک رسائی ہے کہ 1980 میں جو تحریر تھی 2025 میں وہ یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہر طرف ہم دیکھتے ہیں عالمی تناظر میں۔ تو بہت جی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب کے مشورے اور ان کا جو تجزیہ ہے، ان کی جو رہنمائی ہے، حوصلہ افزائی ہے، یقیناً ہم سب کے لیے وہ بڑی کارآمد چیز ہے، جلا بخشتی ہے ہمارے جذبوں کو۔ اس طرح سے روبینہ شاہین صاحبہ آپ کا افسانہ تنہائی جو ہے وہ آپ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور شوبز کی دنیا کے حوالے سے آج کے اس دور کے جو ہمارے عصری مسائل ہیں اور شہرت کی جو طلب ہے اس کو آپ نے ایک خوبصورت بیانیہ کا رنگ دیا، بڑے اچھے انداز میں پیش کیا آپ نے۔ اسی طرح بہت سے ہمارے شکریہ۔ ساتھ فرزانہ فرا صاحبہ نے ایک کافی دیر کے بعد اس پروگرام میں شرکت کی، تو ان کو خوش آمدید، اور ان کی جو ایک پردرد اور کچھ کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں جن کو آج ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے مہمیز کا کام کیا ان کی گفتگو نے ان کے لیے، تو میں بھی بہت خوش ہوا ان کے جذبوں کو، حوصلوں کو اور بھی زیادہ انہوں نے ہمت عطا کی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ہم سخن ساز پروگرام، یقیناً ہم اس میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور یقیناً میں تو ڈاکٹر احسان تابش صاحب ہیں، میرے استاذی محترمی ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب ہیں،
اور باقی تمام جتنے بھی شرکا ہیں میں تو ان سے سیکھتا ہوں اور شوق سے بالکل اس پروگرام میں ہم حصہ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے دل کی باتیں بھی کرتے ہیں, اپنی روح بالکل کے جو تجربات ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں, اور یقیناً ہمارے سامنے نئے نئے موضوعات اور نئی چیزیں آتی ہیں. جب آپس میں ہم تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی جہات سامنے آ جاتی ہیں جس سے پہلے یقیناً ہمارے سامنے نہیں ہوتی. اور جہاں تک ڈاکٹر بالکل احسان تابش صاحب نے تیسری آنکھ کا ذکر کیا, جو میری بڑی دلچسپی کی ہے اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا اور ان سے میں نے یہ بات سیکھی بھی ہے اور اس پہ میرا عمل بھی ہے, اس لیے میں خاص طور پہ ان کی باتوں کو میں نے اپنی روح سے محسوس کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور آج کی تقریب کے تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بزم کو خوبصورت بنایا, خوبصورت تبادلہ خیال یہاں پہ ہوا, اپنی اپنی چیزیں پیش کی اور ان پہ گفتگو بھی ہوئی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے سب کے لیے نیک دلی تمنائیں اور بہت ساری محبتیں, بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ, تو آپ سب سلامت رہیے, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کے دعا آنے کا اس دعا محفل کو دعا کر سجانے لیا کا. جائے. دعا جی جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ درخواست کرنے لگی تھی کہ دعا آپ کروائیں ڈاکٹر احسان تابش صاحب. ڈاکٹر احسان تابش صاحب سے دعا فرمائیں جی گے. جی ڈاکٹر احسان تابش صاحب. جی جی چلیے بالکل آپ چلیے سر, آنکھوں پر کہا گیا ہے کہ بیمار کی دعا جی اللہ بسم تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے. تو میں ابھی جی جی 100 سے اوپر بخار کی جی زد بسم میں اللہ. ہوں, لیکن آپ اللہ لوگوں پاک کی آپ کو صحت محبت کاملہ عطا ہے کہ میں بیٹھا ہوا اللہ ہوں. تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ میں آپ کو بیٹھا صحت ہوا ہوں اور 2 آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہاں ہاں کس کی بہت بہت آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی 2 آنکھیں گھور رہی ہیں کہ بیماری میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب. وائف کی 2 آنکھیں گھور رہی ہیں اور جی میں بیٹھا ہوا ہوں. تو بہرحال ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ, یا غفور الرحیم, ہم سب گناہ گار ہیں, ہم سب خطا کار ہیں. یا اللہ, دن بھر ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں. یا اللہ, ہماری خطاؤں کو, ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ, ہم سب کو دین کا داعی بنا دیجئے. یا اللہ تعالی, ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجئے. ہماری خطاؤں کو, گناہوں کو معاف کر دیجئے. ہماری خطاؤں آمین. کو, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. صراط مستقیم پر چلا دیجئے. فضل و کرم کے دروازے کھول دیجئے. فضل و کرم کے دروازے کھول دیجئے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کیجئے. ہم بہت کمزور ہیں, بہت نحیف ہیں. یا اللہ, ہمیں ہمت و حوصلہ عطا کیجئے. عدو کے شر سے ہمیں بچا لیجئے. اردو کے شر سے ہمیں بچا لیجئے. بچا لیجئے. ہم سب کو اردو کے شر سے بچا لیجئے. میری مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. اے مالک, اے مالک کن فیکون, زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھیے. پل صراط پہ چلنا آسان فرما, پل صراط پر چلنا آسان فرما دیجئے.
قبر کے عذاب سے بچا لیجئے گا یا اللہ یا اللہ میری ٹوٹی پھڑی عبادتوں کو یا اللہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیجئے ہمیں سچا مسلمان بنا دیجئے ہمیں قول و فعل کے تضاد سے آمین ہمیں قول و فعل کے تضاد سے باہر نکال دیجئے دو جہاں کی عزت سے نواز دیجئے ہمارا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے آپ رحم فرما دیجئے آپ رحم فرما دیجئے رہا عالم اسلام کو اندھیرے سے نکال دیجئے عالم اسلام کو آمین اندھیرے سے نکال دیجئے ربنا آمین آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب الدین عذاب سکرات عذاب الوالدین یا اللہ ہر ایک عذابوں سے محفوظ رکھیے گا ایمان پر خاتمہ بخیر کیجیے گا والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین آمین جزاک اللہ آپ سب سلامت رہیں اور اسی بہت طرح شکریہ سے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آمین سمیں آمین صحت و سلامتی کے ساتھ آپ ہمیں ملتے رہیں بس یہی خوشی کے دن اور یہی خوشی کے ٹائم ہوتے ہیں دعا میں یاد رکھیے اور ہاں اللہ اللہ تعالیٰ حافظ آپ سب کو بہت زور بہت شکریہ قلم اور زیادہ جی بہت شکریہ ہاں بہت شکریہ اس کے ساتھ اللہ اجازت حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ